अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है तुम मेरे हो, राइटर नायाब जिलानी। ये एक कंप्लीट नॉवेल है, शॉर्ट सी। और अभी तक के हम लोगों ने जितनी नॉवेल्स रीड की है उससे ये हटके नॉवेल है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को अच्छी लगेगी। हमारी नॉवेल रिवेंज बेस्ड नॉवेल है और लव मैरिज बेस्ड नॉवेल है, आफ्टर मैरिज बेस्ड नॉवेल है, फैमिली बेस्ड नॉवेल है। हमारी नॉवेल की जो हीरोइन है बहुत मगरूर है और उखड़ मिजाज लड़की है, और हमारी नॉवेल का हीरो रूड है। जो लोग नॉवेल सुनना पसंद करते हो सुनिए, जो लोग नॉवेल रीड करना पसंद करते हैं वो रीड कीजिए, और नॉवेल को सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। उसने जो ही कमरे में कदम रखा फ़ोन की बेल एकदम बजने लगी। उसने एक नज़र से फ़ोन की तरफ देखा, फिर गुस्से के आलम में सफ़ेद रंग की गेंद को दीवार पर पूरी शिद्दत से दे मारा। हाथ में पकड़ी हॉकी और पसीने से तरबतर शर्ट उतार कर बेड पर फेंकी। फ़ोन की बेल तवातर से बजती जा रही थी। अब वो सोफे पर बैठकर जूतों के तस्मे खोल रहा था। वो अभी तक बजती बेल की तरफ मुतवज्जो नहीं हो सका था क्योंकि वो ज़हनी तौर पर यहाँ मौजूद ही नहीं था। वो तो अभी तक खुद को हॉकी के मैदान में महसूस कर रहा था। 100 गज लंबे और 60 गज चौड़े हॉकी के उस मैदान में अभी तक तमाशाइयों का हंगामा मचा हुआ था, और आज की शिकस्त बुरी तरह उसे तलमला रही थी। थोड़ी देर उसने फ़ोन के बंद हो जाने का इंतज़ार किया, फिर कुछ सोचकर गोया करंट खा के उठा। माय गॉड, अगर लाला का फ़ोन हुआ तो वो किस कदर परेशान हो रहे होगे। फुर्ती से फ़ोन उठाकर उसने स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर चमकता नंबर अजनबी नहीं था। वो पहले 1 साल से इस नंबर से आने वाली हर कॉल ना चाहते भी अटेंड कर रहा था। वो थोड़ी देर मज़ीद सोचता रहा, शायद दूसरी तरफ मौजूद जिस इंसान को कुछ शर्म आ जाए, मगर उसे गैरत भला कहाँ आ सकती थी। उसने दांत पीसते हुए कॉल रिसीव की। अब्द डार्लिंग, कहाँ थे? इतना इंतज़ार करवाया। चहकती हुई इस आवाज़ बला की ताज़गी थी। वो गहरी सांस खारिज करते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस वक्त बहुत सैड हो रहे होगे, सो इसीलिए कॉल कर ली। क्या रोते रहे हो? बड़ी हमदर्दी का मुजाहरा किया जा रहा था, गोया उन दोनों में बला की जहनी हम आहंगी और दोस्ती हो। हालांकि वो इस हमदर्दी के पर्दे में छुपा तंज अच्छी तरह समझ रहा था। जस्ट शट अप। वो बुरी तरह तप गया था। वो कुछ पल मजीद खुद को ठंडा करता रहा। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा होती है। मैं इतनी मामूली बात पर रो नहीं सकता। उसके लहजे में बला की मजबूती थी। तभी वो शरारती अंदाज में चहकी। हौसले तो बहुत बुलंद है। हर सिपाही का हौसला बुलंद और हिम्मत जवां होती है। वो चिढ़कर गोया हुआ जानता था कि वो बात से बात निकालती जाएगी और वो उसके जवाबात ना चाहते भी देता रहेगा। ए बुलंद हिम्मत सिपाही, आज का मार्का तुम्हारे लिए खासा तकलीफदार रहा। वो शिकस्त हमेशा याद रहने वाली है। तुम्हारी गेंद भूल कर भी फ्लैग पोस्ट जहां गोल किया जाता है की तरफ नहीं जा सकी, जबकि जाजिम की टीम ने यके बाद दिगरे कई गोल किए थे। माय गॉड, 70 मिनट के खेल में एक भी गोल तुम लोगों से नहीं हो सका। वेरी बैड, आज तुम बहुत खराब खेले हो। उसके हमदर्दाना लहजे में छुपी शरारत को महसूस करके अब्द का खून खौल उठा। क्यों फ़ोन किया है? सोने की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, बस यही बताने के लिए फ़ोन किया है। एक दफ़ा फिर उसे बुरी तरह तपा गई। देखिए मिस, अब तो कुछ बोलना चाहता ही था जब वो सरस उसे टोक गई। मैं रमशा इकराम हूँ। 1 साल हो चुका है, अब तक तो तुम्हें मेरा नाम हिफ्स हो जाना चाहिए था। हिफ्स तो तब होता जब मैं तुम्हारे नाम को याद करने की कोशिश करता। अब्द ने भी तंजिया लहजे में उसे जलाना चाहा। कोई बात नहीं, सिर्फ हिफ्स ही नहीं करोगे बल्कि मेरे नाम की माला भी जपने लगोगे। वो तलमलाती कहाँ थी, बल्कि तलमला कर रख देती थी। बड़ी खुशफहमी है। खून के घूंट भर कर रह गया। जो भी कह लो, उसे कौन सा परवाह थी। जस्ट शट अप। अब्द फिर से सख्त अल्फाज कहते कहते रुक गया। ख्वातीन से नाज़ेबा गुफ्तगू करना उसे कभी भी पसंद नहीं रहा था, मगर ये रमशा इकराम उसे जिट करके रख देती थी। तुमने फ़ोन करने की वजह नहीं बताई? उसने रूखे लहजे में पूछा। इसलिए फ़ोन किया था ताकि तुमसे पूछ सकूं हॉकी का खेल बर सग़ीर पाक व हिंद में कब मुतारिफ हुआ। रिमशा ने खनकती आवाज़ में उसे चिढ़ाया। वैसे आज तुम बहुत ख़राब खेल रहे थे, 3 गोल मिस किए। तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। उसकी दुखती रग पर हाथ रखे मुसलसल बोल रही थी। मैं तुम्हें लंच की ऑफ़र करना चाहते हो क्या? वो जानती थी अब अब्द ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेगा, इसीलिए उसकी बात सुने बगैर अपनी सुनाती रही। तुम। वो एक दफ़ा फिर लफ्ज़ तरतीब देने लगा था जब रमशा ने उसकी बात दरमियान में उछक ली।
آج کل کلب کیوں نہیں آ رہے ہو تم؟ اسے موضوع بدلنے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ میری مرضی، عبد چڑ کر رہ گیا۔ کل ضرور آنا۔ رمشا کا انداز دھونس بھرا تھا۔ کیوں، تم نے میرا ولیمہ ارینج کروایا ہے؟ وہ غصے میں پھنکارا۔ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ رمشا نے گویا خوب لطف اٹھایا۔ ویسے ایسا ہو بھی سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ تم دلہا بننے کے لیے تیار تو ہو جاؤ۔ ہم سارا ارینجمنٹ کر لیں گے، 21 توپوں کی سلامی بھی تیار رہے گی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وزیر چھوا۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم جتنا اچھا جہاز اڑاتے ہو اتنے ہی برے کھلاڑی ہو۔ وہ ہمیشہ فون بند کرنے سے پہلے ایسے ضرب لگا دیتی تھی کہ عبد کئی گھنٹے تک سلگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ غصے کے عالم میں بیٹ پر رکھی ہاکی کو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاکی کے پچھلے چپٹے سرے کو پکڑ کر اس نے پوری قوت سے ہوا میں اچھالا تھا، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی یا پھر فلائنگ آفیسر صوب کی بیچارے نے اسی پل دروازہ کھول کر کمرے کے اندر پاؤں رکھا تھا جب لہراتی ہوئی ہاکی اس کے عین کندھے پر لگی تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ سر یا ماتھا محفوظ رہا تھا، ورنہ تو جس قوت سے اس نے ہاکی کو پھینکا تھا صوب کا سر تو ضرور ہی پھٹ جاتا۔ سر میں ادھار مانگنے تو نہیں آیا۔ پھر ایسا استقبال، اس نے اپنے کندھے کو پکڑ کر دہائی دی۔ عبد کو بے تحاشا خفت نے آ گھیرا۔ سوری یار، مجھے بس پتہ نہیں چل سکا۔ اگر ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو پھر؟ صوب بھی خاصا نازک مزاج تھا، نہ جانے ایئر فورس اس نے کیسے جوائن کر لی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور اندرونی طرف سے جلد پھٹ گئی ہوگی۔ اگر لنگز کے اندر انفیکشن پھیل گیا تو؟ صدا کا وہمی صوب اسے بھی دہلا رہا تھا۔ وہ دراز میں سے آئیوڈیکس نکال لایا اور اس کے کندھے پر لگا دیا، پھر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو صوب کو جوس پیتے اور فروٹ کی ٹوکری سامنے رکھ کے دیکھ کے چیخ اٹھا، تم میں ذرا بھی محنت نہیں ہے، بغیر اجازت چیزوں میں گھستے ہو۔ اجازت کا کیا ہے؟ وہ تو میں ابھی بھی لے سکتا ہوں، صوب نے فوراً معصومیت سے کہا۔ ویسے آج اتنے پرتشدد کیوں لگ رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ اس کی تمام تر توجہ فروٹ باسکٹ کی طرف تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ہم سے مطلب رکھ کر بھلا آپ کو کیا ملے گا؟ صوب نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائی۔ ویسے آج کل بڑی کالز آ رہی ہے آپ کے نمبر پر، تمہیں کیسے پتا؟ وہ کچھ چونک کر بولا، خبر تو رکھنی پڑتی ہے۔ ویسے آج میں سارا دن آپ کے کمرے میں سوتا رہا ہوں اور پورا دن آپ کا سیل بجتا رہا۔ صوب نے اطمینان سے جواب دیا۔ کوئی رانگ کال ہوگا۔ اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ چکا تھا تاکہ صوب کی معنی خیز نظروں سے بچ سکے۔ رانگ کالر بھی خاصا مستقل مزاج لگتا ہے۔ تم یہ 2 کیلے لو اور بھاگو یہاں سے، عبد بھنا کر بولا۔ صوب اطمینان سے چھلکے اکٹھے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال کر آیا تھا۔ ایکچولی مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، میں تو بس اظہار افسوس کرنے آیا تھا۔ جاتے جاتے اسے بھی تو کمینگی دکھائی تھی۔ کیا مطلب؟ عبد کا ماتھا ٹھنکا۔ پورے بیس میں خبر نشر ہو گئی ہے، یہ بات چھپا کر رکھنے والی بھی نہیں ہے۔ دفع ہو یہاں سے۔ عبد کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ ہاکی اٹھا کر صوب کے پیچھے لپکا تھا، مگر وہ اسے ٹارچ دے کر بھاگ گیا۔ صوب کے جانے کے بعد وہ صوفے پر ڈھہ گیا۔ آج کی شکست نے سچ مچ اسے بے حد بددل کر دیا تھا۔ ہاکی کھیلنا اس کا شوق ہی نہیں، جنون بھی تھا۔ ان کے ادارے کی 2 ٹیمیں تھیں جن کے آپس میں میچز ہوتے رہتے تھے۔ جاسم اس کا کولیگ بھی تھا اور مخالف ٹیم کا کپتان بھی۔ رسال پور اکیڈمی میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایف ایس سی کے زمانے سے ہی دونوں کے درمیان مقابلہ رہتا تھا۔ آج اسے جاسم کی ٹیم نے شکست سے دوچار کیا تھا، اوپر سے رمشا کے ریمارکس نے اس کا دماغ بری طرح سے کھلا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے 4-5 دنوں سے اسی کھولن کا شکار رہنا تھا۔ اس بات سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ فی الحال وہ جاسم کی جیت کو بھلائے رمشا کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ آخر یہ ہے کون؟ اس کے ارد گرد تو بڑا سا سوالی نشان ٹکرا رہا تھا۔ وہ کالج کے زمانے سے بہت اچھی ہاکی کھیلتا تھا۔ اگر اناس لالا اسے اکیڈمی نہ بھیجتے تو شاید آج وہ قومی ٹیم کی نمائندگی کر رہا ہوتا۔ اتنی سخت ملازمت میں بھی وہ اپنے اس شوق کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ اس کے جیسے ہاکی کے کئی شوقین اور جنونی لڑکوں نے 2 ٹیمیں بنا رکھی تھی۔ فرصت کے دنوں میں وہ میچ رکھ لیا کرتے تھے۔ فائنل سے پہلے کافی پریکٹس بھی کی جاتی تھی۔ جس دن ان کے سالانہ یا ماہانہ میچ شروع ہوتے تھے، تقریباً پورے بیس کے شائقین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہ اور جاسم اب محنت کے بعد میدان میں آئے تھے، مگر اس میچ میں قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ عبد جرار کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا، مگر اب اس کے پاس صرف 3 مربع زمین تھی۔ عبد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ کہ ماما تعلیم یافتہ خاتون تھی، انہوں نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کی خاطر زمین بیچ کر شہر میں 2 منزلہ مکان لے لیا تھا اور خود ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانے لگی تھی۔ ان کی تمام تر توجہ اپنے بیٹوں کی طرف تھی۔
بیگم عدیلہ جرار نے اپنے بیٹوں کی زندگی بنانے کے لیے بے حد جدوجہد کی تھی۔ اپنے بچوں سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ اسی طرح اناس اور عبد بھی ماں کے ہر فیصلے اور ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے۔ بیگم عدیلہ کی ایک بیوہ بہن بھی ان کے گھر میں رہائش پذیر تھی۔ عاشرہ کی 3 بیٹیاں تھیں، مونسا، مونا اور مینا۔ ان کی رہائش اوپری منزل پر تھی۔ مونسا ماسٹرز کر رہی تھی اور اب ایک اچھی ساکھ رکھنے والے اسکول میں پڑھاتی تھی۔ مونا نے BA کر لیا تھا۔ ان دنوں انگریزی زبان سیکھنے کے خبطب میں مبتلا تھی۔ سب سے چھوٹی مینا تھی جو کہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں عبد کو بے شمار دوستوں کا ساتھ ملا تھا، مگر جو دوستی اناس لالا اور اس کے درمیان تھی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی تھی۔ عبد میں گویا اناس کی جان تھی۔ عبد کو معمولی سی تکلیف کیا ہوتی تھی، اس کا دل پہلے سے بھی اسے سگنل پہنچا دیتا تھا اور اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ چھوٹے سے ایکسیڈنٹ میں عبد معمولی سے زخمی ہو گیا، مگر بروقت طبی امداد ملنے کی وجہ سے خون بہنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ تب اناس گویا پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میرے جسم کا سارا خون نکال کر عبد کو لگا دو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ شاید اس لیے بھی یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ تب ماما نے اناس کو ایک بات گویا کھول کر پلا دی تھی، عبد کے تم بھائی نہیں ہو، باپ بھی ہو۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ابھی کو تنہا مت چھوڑنا، ابھی میرا دل ہے۔ ماما گویا اس سے وعدہ لے رہی تھی، اور ابھی میرا بھی دل ہے۔ اناس کے دل نے بھی ماں کی بات پر مہر لگا دی تھی۔ بہت بچپن سے ہی ابھی کو محبتیں سمیٹنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ماما اور اناس سے لے کر خالہ اور مینا تک سبھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے تھے، اور جب بھی اکیڈمی سے گھر واپس آتا گویا پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ سبھی یوں مستعد ہو جاتے گویا کسی کمانڈر کی آمد کی اطلاع مل گئی ہو۔ مونسا کچن میں گھس جاتی تھی، مونا اور مینا اس کا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھاگ اٹھتی تھی، خالہ اس کے کپڑے استری کرتی اور اناس اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا۔ اناس ذاتی کلینک بہت کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اناس نے MBBS لاہور سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈپلومیٹ ان ڈراماٹولوجی میں اعلیٰ تعلیمی انگلینڈ سے، اور پھر 4 سال پہلے کاسمیٹک سرجری میں بھی امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ بے حد قابل اور لائق فائق سرجن تھا، اپنی فیلڈ میں خاصی شہرت رکھتا تھا، مگر ماما کے 1000 مرتبہ کہنے کے باوجود ابھی تک تنہا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام سے بدکتا تھا۔ حالانکہ چوڑیاں چھنکاتی بھابھی کو گھر میں لانے کے لیے عبد بھی خاصا بے قرار تھا، مگر اناس کی نہ ابھی تک ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ چھٹی کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر فی الحال تازہ شکست کا غم ابھی زندہ تھا، تو وہ ابھی تک کسی کا سامنا کرنے سے گریزا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں موجود تھا۔ پروفیسر غفور احمد کی پھر مارشل لاء آ گیا۔ پڑھنے میں بری طرح سے مہو تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کیڈٹ ہارون اندر داخل ہوا۔ لابی میں موجود فون بوتھ کا آپریٹر بھی تھا۔ عبد کا دھیان فوراً اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سر آپ کی کال آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ وہ خاموش پڑے سیل کی طرف دیکھ کر بولا، آپ کے بھائی ہیں اور کہہ رہے کہ اپنا موبائل آن کرے، انہیں کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ ہارون پیغام پہنچا کر باہر کی طرف چلا گیا۔ عبد نے فوراً کتاب بند کر کے سیل فون آن کر لیا۔ ابھی وہ اناس کا نمبر ملانے ہی لگا تھا کہ اسکرین پر لالا کالنگ جگمگاتا نظر آیا۔ اناس نے چھوٹتے ہی سیل فون کی خاموشی کے متعلق جاننا چاہا تھا۔ بیٹری لو ہو چکی تھی اور چارجر صوب کے قبضے میں تھا۔ اسے فی الحال یہی بہانہ سوچا۔ کوئی اور بہانہ سوچتے۔ میری ابھی صوب سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا میچ ہارنے کا سوگ منا رہے ہو۔ اناس نے اگرچہ اس کا جھوٹ ٹھیک پکڑا تھا، تاہم سوگ منانے والی بات نے اسے بے حد مشتعل کر دیا تھا۔ اس کا جی چاہا کال منقطع کر کے صوب کو 2 جھاپڑ لگائے، مگر اپنی امن پسند فطرت کے باعث تحمل کا مظاہرہ کرتا ادھر اناس اسے سمجھایا جا رہا تھا، میری جان دل چھوٹا کیوں کر رہے ہو؟ ہار جیت تو زندگی کا لازمی جز ہے۔ تم تو صرف ایک کھیل میں ہارے ہو۔ بھلا ان لوگوں کو دیکھو جو دل ہار کر صبر سے بیٹھے ہیں، پوری کی پوری متاع لٹا کر پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ لالا ایسی بات نہیں ہے۔ عبد نے کچھ جھنجلا کر وضاحت کرنا چاہی۔ یہ صوب تو میرا اصلی دشمن ہے۔ اگر آپ کے دوست کا بھائی نہ ہوتا تو سچ میرے ہاتھوں اب تک شہید ہو چکا ہوتا۔ مجھے نہ کبھی ہار کا اتنا غم ہوا نہ جیت کی ڈھیروں خوشی، بس فون ایسے ہی بند کر رکھا تھا۔ تو میرے چاند ایسے فون بند نہ کیا کرو۔ جن کی دھڑکنیں تمہارے دل کے تاروں سے جڑی ہے انہیں کیوں کر پریشان کرتے ہو؟ رات سے ماما اور مونسا وغیرہ سخت پریشان ہیں۔ تم مونسا اور مونا کے میسیجز کا رپلائی بھی نہیں کر رہے تھے۔ اناس نے بہت محبت سے اس کی غلطی کی نشاندہی کی تھی۔ عبد خاصا شرمندہ ہو گیا۔ سوری لالا،
آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے ندامت سے کہا تھا اور پھر کپڑے اٹھا کر اسٹینڈ کی طرف آ گیا۔ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اناس یقیناً اس کی کھٹ پٹ سے اندازہ لگا چکا تھا کہ صاحب بہادر کچھ کام وغیرہ میں بھی مصروف ہے۔ اپنے کپڑے استری کرنے کی کوشش، سچ لالا، جب سے گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے سارے زنانیوں والے کام سیکھ لیے ہیں۔ کبھی کبھی تو بڑا ہی رونا آتا ہے، پچھلی مرتبہ صوب نے میرے کپڑے لانڈری میں نہیں دیے تو خود ہی دھونے پڑے۔ ہر شرٹ کو دھوتے ہوئے مونسا اور خالہ کی بڑی شدت سے یاد آئی تھی۔ آٹھ آنسو بہاتے ہوئے ایک ایک موزہ دھویا تھا۔ اناس کو ہنسی آ گئی۔ چلو اسی بہانے تمہیں خواتین کی قدر تو آئی۔ جناب ہم تو دل سے قدر کرتے، بس آپ ہی خواتین کی قدر نہیں پہچانتے۔ وہ گیا مزے سے بولا، آج اگر شادی کر چکے ہوتے تو میں ان 3-4 پیارے پیارے بچوں کا چاچو ہوتا، تو پھر تیاری پکڑو نا، میں تمہیں چاچا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اناس نے گویا ایک خوشگوار دھماکہ کیا۔ عبد کی ساری بیزاری پل بھر میں اڑن چھو ہوئی۔ لالا آپ سچ کہہ رہے؟ وہ بے حد حیران ہوا۔ 100% سچ۔ اناس اس کی خوشی پر خود بھی مسرور ہو گیا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ ڈاکٹر حوریہ، میری کلاس فیلو تھی اور بعد میں ہم دونوں نے تقریباً سال بھر تک میڈیکل کالج میں پڑھایا بھی تھا۔ پھر حوریہ انگلینڈ اور میں امریکہ چلا گیا۔ اس پر کچھ گھریلو ذمہ داریاں تھیں، سو اسی لیے اس نے مجھے بھی کوئی اگلا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب جب کہ اپنے مسائل سے آزاد ہوگی اور میں بھی اپنا کلینک اسٹیبلش کر چکا ہوں تو پھر سوچا کیوں نہ ماما اور ماما کے لاڈلے کو خوش کر دیا جائے۔ اناس کے لہجے سے خوشی اور شادمانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ یعنی بندوق میرے اور ماما کے کندھے پر رکھ کر چلانا ہے؟ عبد نے شرارتی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں پھر بھی منظور ہے، آپ مانے تو صحیح۔ گھر کب آؤ گے؟ اناس سب کچھ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس ویکینڈ پر کوشش کروں گا۔ کچھ سوچتے ہو بولا، کوشش نہیں کرنا، ضرور آنا ہے۔ مونسا کے سسرالی بھی ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہے، اور پھر ماما کہہ رہی تھی تم آؤ گے تو حوریہ کے گھر چلیں گے۔ بڑی بے چینی ہو رہی ہے۔ عبد کو اسے چھیڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ لالا سے بات کرنے کے بعد وہ بڑی خوشگوار موڈ میں سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ذہن سے رمشا کی فون کال اور جازم کی طرف سے ملنے والی شکست خود بخود نکل گئی تھی۔ ویکینڈ پر جب وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح اسے VIP پروٹوکول دیا گیا۔ دونوں پورشنز میں گویا رونق اتر آئی تھی۔ خالہ، مونا، مینا اور مونسا نیچے آ گئے تھے۔ ویسے بھی ان کا کچن ایک ہی تھا، ایک ہی جگہ کھانا تیار کیا جاتا تھا، سو کھانے کے اوقات میں بڑی رونق نظر آتی تھی۔ آج کل گھر کے 2 بڑوں کی شادیوں کی تقریبات کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ مونسا کی شادی کی تمام تر تیاریاں مکمل تھی۔ ان لوگوں کو بس سادگی سے نکاح کرنا تھا، کیونکہ مونسا کو بیرون ملک اپنے شوہر کے ساتھ چلے جانا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے مزید 3 چھٹیاں لے لی۔ مونسا کی رخصتی سے اگلے دن وہ حوریہ کو بھی رسماً انگوٹھی پہنا آئے تھے۔ ماما کو ہونے والی بہو بہت پسند آئی تھی اور عبد بھی لالا کے چوائس کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ حوریہ واقعی تعریف کے لائق تھی، وہ اعلیٰ اخلاق کی مالک تھا۔ خالہ اور ماما اتنی اچھی بہو ڈھونڈنے پر اناس کی مشکور، جنہوں نے انہیں لڑکی ڈھونڈنے کی زحمت سے بچا لیا۔ خالہ تو مسلسل عبد کو چھیڑے جا رہی تھی، اب اناس کی طرح تم بھی ہماری جوتیوں کو گھسنے سے بچا لینا۔ کیوں نہیں خالہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ عبد نے فرمانبرداری کے تمام تر ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ بھائی لڑکی خود پسند کر لیجیے گا، مگر شرط اتنی ہے کہ حوریہ بھابھی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ مونا نے وارننگ دی تھی گویا۔ عبد نے مسکین سی صورت بنائی۔ اب میں لالا جیسا ڈیشنگ تو نہیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھے کھاس ڈالے۔ جی نہیں، ہمارے تو دونوں بھائی بہت خوبصورت ہے، کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں ہے۔ مینا اس کے کندھے سے جھولتی لاڈ سے بولی۔ یہ سچ تھا کہ خالہ کی تینوں بیٹیوں کو وہ بھائیوں جیسا مان دیتے تھے، اور وہ بھی سگی بہنوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتی تھی۔ ان دونوں کی موجودگی میں خالہ کو کبھی اولاد نرینہ کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اناس کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد وہ فوراً اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ ان دنوں انہیں خصوصی تربیت دی جا رہی تھی، لہٰذا یہ دن خاصے مصروف تھے۔ 7-8 گھنٹے مسلسل فضا میں رہنا ہوتا تھا۔ فلائنگ کے دوران وہ بے حد مسحور ہو جاتا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے اسے دنیا کا ہر رشتہ اور ہر خواب بھول جاتا تھا۔ ایئر فورس جوائن کرنا صرف عبد کا خواب نہیں تھا، بلکہ اس کے ابو اور لالا کی خواہش بھی تھی۔ اس نے ان دونوں کی خواہش اور اپنے عشق کو پائے تکمیل تک پہنچایا تھا۔ فضاؤں کا سینہ چیرنے کے بعد اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر کے جو ہی اس نے زمین کی پتھریلی سطح پر جہاز کے قدم جمائے، دل و روح اور جسم میں دوڑتے لہو کی گردش پل بھر کے لیے تھم کر رہ گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ فوراً ٹھنڈے ٹھار پانی سے شاور لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگرچہ اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، تاہم ہر پرواز کے بعد آرام کرنا بے حد ضروری ہوتا تھا۔ جسم کا پورا نظام انہضام الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتا تھا، اکثر تو جی بھی متلانے لگتا تھا۔ ایسی صورتحال کا سامنا عبد کو کم ہی کرنا پڑتا تھا، تاہم صوب تو لازمی فلائنگ کے بعد ایک چکر ڈاکٹر کی طرف لگا کر آتا تھا۔ وہ نازک مزاجی میں کبھی کبھی لڑکیوں کو بھی مات دے دیتا تھا۔
پرواز کے دوران موبائل بند کر کے وہ کمرے میں ہی رکھ جاتا تھا۔ ابھی اس نے لیٹے لیٹے ہی تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر آن کیا تھا کہ اس کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس اسکرین پر نظر آتے نمبر سے نگاہ چرا کر میسیجز پڑھنے لگا۔ لالا، مونا اور مینا کے علاوہ سوپ کے 2-3 میسیجز تھے۔ اس کے علاوہ جاسم کی طرف سے بھی میسیج موصول ہوا تھا۔ ابو، چاند ابھی سے عید کا چاند بن کر نخرے دکھانے لگے ہو شہزادے؟ ابھی تو رمضان میں 2-3 ماہ باقی ہے۔ عید تو رمضان کے بعد بھی آئے گی اور تم اپنی امپورٹنس جتا رہے ہو یا پھر شکست کے بعد ہمارا سامنا کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے؟ وہ بلا کا کمینہ تھا، سو اپنی کمینگی تو اسے دکھانا ہی تھی۔ ابھی وہ جاسم کے بارے میں سوچ رہا تھا جب ایک دفعہ پھر موبائل بجنے لگا۔ اب کے عبد نے کال ریسیو کر لی کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا جب تک اس کی کال اٹینڈ نہ کی جاتی وہ مسلسل فون کرتی رہے گی۔ جہازیوں اڑاتے ہو گویا فضاؤں کو تسخیر کر کے ہی دم لوگے۔ اس کے موبائل کو کان سے لگانے کی دیر تھی، رمشا فوراً شروع ہو گئی۔ آسمان کا سفر اسی لیے تو کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس کی آواز سن کر خاصا بے مزہ ہوا تھا، تاہم اس کے طنز کا جواب طنز میں دینا بھی ضروری تھا۔ گھر گئے تھے کیا؟ اب بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ مونسا کی شادی ہو گئی، یہ تو اچھی بات ہے، البتہ ایک نئی خبر بھی سنی ہے۔ رمشا اس کی خاموشی کے جواب میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ وہ جو لب بھیجے اس کی بکواس سن رہا تھا، ایک دم چونکا۔ کون سی؟ اب نہ جانے محترمہ کو کون سا انکشاف کرنا تھا۔ اناس کی بات طے ہو گئی۔ اس کا لہجہ خاصا کٹیلا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ عبد بے حد حیران ہوا۔ یہ مت پوچھا کرو، میری نظر صرف تم ہی پر ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف مجھ پر کیوں؟ وہ قدرے روکھے لہجے میں بولا۔ کیونکہ جو بات تم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ حاضر جواب تو وہ بلا کی تھی۔ اس بات کے جواب میں وہ بلا کیا کہتا؟ حالانکہ نہ تو وہ اس کے انگریزی لب و لہجے سے مروب ہوتا تھا اور نہ ہی عبد کو اس سے ربط بڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ اس کے حلقہ احباب میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اتنی بولڈ اور مستقل مزاج بھی ہو۔ وہ پورے 1 سال سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اگرچہ اس نے عبد سے بات کرتے ہوئے کبھی نازیبہ کلمات نہیں کہے تھے اور نہ ہی بدتمیزی کی تھی، مگر عبد کو اس کی رونگ کال سے شدید چڑ تھی۔ اس نے ہر طرح کا سراغ لگا کر دیکھ لیا مگر ابھی تک وہ اس لڑکی تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی اور اس سے کیا چاہتی تھی، تاہم اتنا تو وہ پر یقین تھا کہ لڑکی نہ تو اس کے خاندان سے اور نہ ہی اس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے یہ ہے۔ وہ اس کے لیے قطعاً انجان تھی۔ وہ دوران تعلیم کالج اور اکیڈمی میں خاصا خشک مزاج مشہور تھا۔ خواتین سے غیر ضروری بات کرنا اسے پسند نہیں تھا اور نہ ہی وہ جلد بے تکلف ہونے والوں میں سے تھا۔ تو اس کے حلقے احباب میں لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے باوجود وہ اجنبی نمبر پر کسی سے بھی بات کرتے ہوئے خاصا محتاط ہو جاتا تھا کہ شاید فون کے دوسری طرف کوئی اس کے جاننے والوں میں سے نہ نکل آئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رمشا سے بات کرتے ہوئے بھی احتیاط برتتا تھا۔ اچھا، تو جناب کے لالا جان محترمہ ڈاکٹر حوریہ کے انتظار میں عمریہ بتا رہے تھے؟ رمشا کا انداز ناقابل فہم قسم کا تھا۔ وہ ظاہر و بڑی خوش اخلاقی برت رہی تھی، تاہم لہجہ خاص سلگتا ہوا تھا۔ اب دیکھتا تھا پھر جھٹکا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ جو ہماری نظر میں اور دل میں رہتے ہیں ان کے بارے میں ہر خبر رکھنا پڑتی ہے، یاد رہے ہماری نظر میں صرف تم ہو۔ اس کا انداز صاف جتانے والا تھا۔ ڈاکٹر حوریہ کے بارے میں تم کیسے جانتی ہو؟ میں تو اناس، جرار، مونسا، مونا اور مینا کے بارے میں بھی جانتی ہوں۔ تم اپنی ماما، خالہ اور لالا کے بے انتہا لاڈلے ہو، بلکہ لالا کی جان تم میں ہی ہے۔ میں تو یہ تک جانتی ہوں، اور بھی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ وہ خاصی فراغ دلی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں پوچھنا، عبد ضد کر کے بولا۔ تو اب تک کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے اور بھی چڑھا رہی تھی۔ بکواس کر رہا تھا۔ بہت اچھی بکواس کرتے ہو، دھیمے سے لہجے میں بلا کی کھٹک تھی۔ میں جانتا ہوں۔ اور کیا جانتے ہو؟ وہ بات سے بات نکال رہی تھی، اسی لیے اب ایک دم چپ سا ہو گیا۔ مجھے فون کیوں کرتی ہو؟ بہت دیر بعد اس نے تحمل سے پوچھا۔ اچھے لگتے ہو۔ اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت، وہ برجستہ بولی۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی دل سے بہت قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں مس، مجھے دل اور محبت کے قصے اٹریکٹ نہیں کرتے۔ دل کا کام صرف خون پمپ کرنا ہے، سوائے اسے یہی کام کرنے دیجیے۔ فضول کام اس کے ذمے مت لگائیے، اپنا نقصان کر بیٹھے گی۔ وہ روکھے سے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ہمارا اتنا خیال رکھنے کا شکریہ۔ گویا کھلکھلا اٹھی تھی۔ عبد اس کی ہنسی کی چل ترنگ سن کر چپ ہو گیا۔ بہت جھٹ ہو تم، عبد بھنایا۔ وہ تو میں ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ ضد ہو گیا۔ صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم میری چاہت میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ ممکن نہیں، صفائی سے بولا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ نہیں، خوش فہمی کیوں؟ وقت ثابت کرے۔ تم میری محبت کو ایک دن تسلیم کر لو گے۔ اب اجازت ہوگی کیا؟
اس نے بڑی نرمی سے اجازت چاہی تھی۔ اگر فون ایسے ہی منقطع کر دیتا تو وہ دوبارہ کال کر دیتی، اور اگر فون آف کر دیتا پھر تو اور بھی قیامت آ جانی تھی۔ وہ لابی میں رکھے فون پر اس کی جان کھاتی رہتی۔ اگر وہ فون سننے نہ جاتا تو سب کی نظروں میں آ جاتا۔ نہیں، ترنت جواب آیا۔ کیوں؟ وہ پھر سے ضبط کی پوچھ رہا تھا۔ میری مرضی، میں ابھی کچھ مصروف ہوں۔ عبد نے گویا دانت پیسے۔ عبد، اس کی آواز میں واضح تحکم تھا۔ تم مجھ سے بات کرو گے؟ نہیں کروں گا۔ عبد نے سلگتے فون آف کر دیا۔ اس کی کنپٹی تک سلگ رہی تھی اور وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ آج کے بعد رمشا اکرام سے کبھی بات نہیں کرے گا، مگر اس کے یہ عہد خود بخود بودے ثابت ہونے لگتے تھے جب وہ ایک دفعہ پھر سے تلملاتے ہوئے اس کی کال کو نہ صرف اٹینڈ کر لیتا تھا بلکہ اسے مجبوراً بات بھی کرنا پڑتی، ورنہ آپریٹر ہارون تھوڑی دیر بعد اس کے روم میں جھانک کر اطلاع دینے لگتا تھا، سر آپ کا فون ہے، اور اسی بات سے بچنے کے لیے وہ موبائل کا نمبر بدلنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ جو اس کے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جانتی تھی، نیا نمبر ڈھونڈنا اس کے لیے کچھ مشکل امر نہ تھا۔ آج پھر ان کا میچ تھا۔ اس دن عبد کی ٹیم بہت محنت کے بعد میدان میں اتری تھی۔ آج بھی شائقین نے پوسٹرز تھام رکھے تھے اور مسلسل ہوٹنگ کی جا رہی تھی۔ چند من چلے فضائیہ کے سائن بورڈ پکڑے چیخ رہے تھے۔ کچھ چوک مزاج لڑکیاں بھی برابر نعرے بازی کر رہی تھی۔ رمضان سے پہلے یہ ان کا آخری میچ تھا، اسی لحاظ سے میچ عبد اور جازم کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ جب وہ اپنی ٹیم کو بریفنگ دے رہا تھا اسی پل ایک کیڈٹ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سر، کوئی رمشا اکرام ہے، پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑی ہے، انہوں نے موبائل فون دیا ہے، کہہ رہی ہے کہ ابھی ان سے بات کرے۔ کیا؟ عبد کے گویا ہر طرف آگ لگ گئی۔ وہ ایک دم لب بھینچ کر گویا دھاڑا اور ننھا سا اسٹائلش فون اس نے دیوار سے دے مارا۔ تب ہی صوب اس کے قریب چلا آیا۔ منہ ٹھیک کر کے گراؤنڈ میں جائیے گا، ورنہ نتیجہ پہلے میچ جیسا ہی ہوگا۔ تمہاری کسر باقی رہ گئی تھی، تم بھی آ کر دل چلا لو۔ عبد غصے میں سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کی پوری ٹیم پہلے ہی میدان میں موجود تھی، اگرچہ وہ سخت بیزار اور بددل ہو چکا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر صرف 30 منٹ کے دوران اس نے 3 گول کر لیے تھے، جبکہ جازم صرف ایک دفعہ گیند کو فلیگ پوسٹ کی طرف لے جا پایا تھا، مگر ایک کھلاڑی نے پھرتی سے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس میچ میں جازم نے بری طرح سے ناکامی کا منہ دیکھا تھا۔ لڑکیوں نے اس جیت کو خوشی میں ہنگامہ مچا دیا۔ آج کا میچ اس لحاظ سے بھی خصوصیت کا حامل تھا کہ اس میچ کو دیکھنے ان کے سینئر کمانڈر، اسکواڈرن لیڈر اظفر اور ونگ کمانڈر عادل کے ساتھ ساتھ ایئر کمانڈر نجم بھی شریک ہوئے تھے۔ وہ اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کو خط لکھ رہا تھا۔ علی سے اس کی بہت پرانی جان پہچان تھی۔ ان دنوں علی سعودیہ مقیم تھا۔ ان کی ٹیلی فونک گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو لمبے لمبے خط لکھنے کے مرض میں مبتلا تھے، خصوصاً علی تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ 8-10 صفحات کا خط لکھتا تھا، حتیٰ کہ اپنا کھایا پیا تک بتاتا۔ وہ اس کے خط کی ایک ایک چیز کو بہت غور سے پڑھتا تھا۔ خط کے اختتام پر یہ 4 لفظ تو ضرور لکھے جاتے: تمہارے لیے بطور تحفہ اپنی پڑوسی فلاح بن فلاح کی ایک مرغی چرا کر لے آؤں گا، پورا سال اس کا گوشت کھانا، پھر بھی 4-5 موٹیاں بچ جائے گی۔ وہ علی کو خط کے جواب میں لکھ رہا تھا: میرے پیارے اور بے حد موٹے علی، ان دنوں تمہاری یاد بے حد بے قرار کیے رکھتی ہے۔ ہر موٹے آفیسر کو دیکھ کر تم یاد آ جاتے ہو۔ میرا تو خیال تھا سعودیہ جا کر تم کچھ پگھل جاؤ گے، یعنی تمہارے وجود کی کچھ چربی کم ہو جائے گی، مگر میری یہ خام خیال ہی رہی۔ ظاہر ہے پڑوسی کی مرغیوں پر جو نظر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بیچاری مرغیاں تمہارے متاع سے بچ بھی نہیں پاتی ہوگی۔ تمہاری جنگجو طبیعت کے بھلا کیا کہنے، وہاں بھی اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آئے۔ یہ ہاتھا پائی، یہ مار کٹائی، پنجابی فلمیں زیادہ مت دیکھا کرو، کسی دن وحشی ڈاگز کے روپ میں سامنے آ جاؤ گے۔ اور ہاں، تمہیں اور ماما بہت یاد کرتی ہے۔ ہمارے لیے چوری شدہ مرغیاں لانے کی ضرورت نہیں، یہاں بھی فارمی ککڑیوں کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے۔ اگر کچھ لانا چاہتے ہو تو خالہ کے لیے عقیق اور اصلی زعفران لانا، ماما کے لیے ویلویٹ کی جائنماز اور مینا کے لیے تسبیح اور کھجور، اناس لالا کے لیے اصلی کھجور ٹوپی، صوب کے لیے پورے 1000 شمارے والی لمبی سی تسبیح، جبکہ میرے لیے ان چیزوں میں سے تو کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ ایک جاپانی میوزک سسٹم ضرور لے آنا، اور جو تم نے پیانو لانے کا وعدہ کر رکھا تھا وہ بھی ابھی تک پورا نہیں کیا، بس فرمائشوں کی لسٹ بنوا لیتے ہو۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، آج تک تم نے ایک بھی فرمائش پوری نہیں کی۔ بڑے خوشگوار موڈ میں خط لکھنے میں مگن تھا۔ علی بہت عرصے تک اس کا پڑوسی بھی رہا تھا
اس کے والدین حیات نہیں تھے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتا تھا۔ نانی کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے ماموں کے پاس سعودیہ چلا گیا۔ ماموں بے اولاد تھے سو یہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ عبد کے پاس اس وقت علی کے کوئی 150 کے قریب خط محفوظ تھے۔ جب کبھی وہ ذرا بوریت محسوس کرنے لگتا علی کے خطوط کا خزانہ نکال کر بیٹھ جاتا، پھر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک کر رہ جاتی۔ مگر اس موبائل فون کو گویا عبد کے ہونٹوں کی مسکان سے بیر ہو چلا تھا۔ تبھی تو پرسکون ماحول میں ایسا بے ہنگم ارتعاش پیدا ہوا کہ عبد کی ساری توجہ اور محویت ایک چھن سے ٹوٹ گئی۔ اس نے قلم ہاتھ میں پکڑے موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ عبد جرار سے بات کروا دے۔ وہی کھنکتی آواز اور شگفتہ لہجہ۔ عبد نے ایک گہری سانس بھری اور دھیمی آواز میں کہا، فرمائیے، ہم نے کیا فرمانا ہے؟ فرماتے تو آپ ہے۔ ایسا تلخ مزاج، اللہ کی پناہ۔ اس نے گویا موبائل چھوڑ کر کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے گفٹ کا بھلا تم نے کیا حشر کیا تھا؟ ننھا سا موبائل اپنی ناقدری پر روتا رہا۔ خیر، یہاں تو انسانوں کی قدر نہیں، چیزوں کا بھلا کیا رونا؟ خواہ مخواہ دکھی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر چھوڑو، اس بات کو یہ بتاؤ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اب بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ تم سے مطلب؟ وہ کاغذ اور قلم ایک طرف رکھ کے کارپیٹ پر لیٹ گیا۔ مجھے ہی تو مطلب ہے، ویسے تم نہ بھی بتاؤ، میں پھر بھی جانتی ہوں تم کیا کر رہے تھے۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ اچھا تو پھر بتا دے، میں کیا کر رہا تھا؟ عبد نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ علی کو خط لکھ رہے تھے نا؟ اس نے وثوق سے کہا تھا۔ وہ چونک گیا۔ وہ اسی طرح اسے چونکائے رکھتی تھی۔ نہ چاہتے بھی وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ کون ہے۔ کم از کم اس کے قریب کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اس کے روزمرہ معمولات تک سے باخبر ہوئی تھی۔ تو پھر یہ رمشا اکرام کون تھی؟ تم جانتی ہو علی کون ہے؟ اس نے بہت محتاط انداز میں پوچھا۔ ہاں، ادھر سے فوراً جواب آیا۔ تو پھر بتاؤ، تمہارا دوست ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ حالانکہ وہ یہ بات جانتی تھی مگر انداز یوں تھا کہ گویا سوچ بچار کے بعد تکا مارا گیا۔ ہاں، عبد بڑبڑایا۔ اس کے علاوہ پتہ ہے کون ہے علی؟ اب سے پھر سے وہ تجسس کے مار رہی تھی۔ کون ہے؟ تمہاری خالہ کا ہونے والا داماد۔ تم کیسے جانتی ہو؟ عبد گویا ششدر رہ گیا۔ وہ کوئی عام رونگ کالز تو نہیں لگتی تھی۔ آج سے پہلے تک وہ اس سے بس عام سے انداز سے مواد کرتا رہتا تھا۔ اسی لیے تو عبد نے کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر اس وقت وہ حیران رہ گیا۔ یہ بات آج کل امی اور خالہ کے درمیان ڈسکس ہو رہی تھی۔ علی کے ماموں نے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں مونا کے لیے پسندیدگی ظاہر کی تھی۔ مگر انتہائی گھریلو بات کا بھلا اس اجنبی لڑکی کو کیسے پتہ چلا؟ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا اور اس کے پورے وجود میں عجیب سی بے چینی بھر گئی۔ اب رمشا اکرام کے بارے میں جاننا ناگزیر ہو گیا تھا۔ یہ مت پوچھا کرو، میں کیسے جانتی ہوں؟ اور تمہارے بارے میں کیا کچھ جانتی ہوں؟ وہ جتا کر بولی۔ ویسے تمہارا دوست علی مونا کو خاصا پسند کرتا ہے، اسی کی خواہش پر رشتے کی بات چلائی گئی ہے۔ تم کون ہو؟ بہت سنبھل کر عبد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری عاشق۔ میں پوچھ رہا ہوں تم کون ہو؟ اس نے ذرا تیز لہجے میں اپنا سوال پھر دہرایا۔ رمشا اکرام، تمہاری راہوں میں کھڑی منتظر محبت، تمہاری نظر التفات کی بوند بوند کو ترسنے والی خشک زمین۔ تم مجھے افسانوی باتوں میں الجھا نہیں سکتی۔ عبد کو غصہ آ گیا۔ تمہیں اپنی باتوں میں نہیں، محبت میں الجھانا چاہتی ہوں، مگر تم ہو کہ دامن بچا کر نکل جاتے ہو۔ اس کا لہجہ خاصا بوجھل اور دھیما ہو گیا تھا۔ یہ بے فائدہ باتیں ہیں، مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تم مان لو گے ایک دن، یہ ممکن نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ خوش فہمی ہے تمہاری۔ وہ سلگ کر بولا، نہیں، خود پر اعتماد ہے اور اس محبت پر اعتماد ہے جو میرے اور تمہارے درمیان صفے باندھے کھڑی ہے۔ اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا، جبکہ عبد خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اس نے دل میں پختہ عہد کر رکھا تھا کہ آئندہ کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کرے گا۔ نہ جانے کون لڑکی تھی، کس مقصد کے تحت اسے تنگ کر رہی تھی، نہ جانے اس کا کیا منصوبہ تھا۔ وہ جس حساس ادارے سے منسلک تھا، یہ لڑکی اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت تھی۔ رمشا نے بہت دنوں سے کال نہیں کی تھی اور وہ جو اس کا سراغ لگانے کے لیے متعلق سوچ رہا تھا ایک دم پرسکون ہو گیا۔ ویسے بھی ان دنوں فضائی مشقیں وقفے وقفے سے جاری تھی۔ دن بے حد مصروفیت میں گزر جاتا۔ اناس لالا نے صبح ہی اسے خوشخبری سنائی تھی کہ خالہ نے مونا کے لیے علی کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ علی اور مونا کی پسندیدگی کی بھنک خالہ کے کانوں میں پڑ چکی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ خالہ دوسری بیٹی کو بیرون ملک نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ پہلے مونسا چلی گئی تھی اور اب مونا کی باری تھی۔ خالہ شاید اسی محبت میں علی کے رشتے کو انکار بھی کر دیتی، مگر مونا کی آنکھوں میں اترے رنگوں نے انہیں یہ رشتہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔
ہفتے کو وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح شاندار استقبال کیا گیا۔ مونا کی شادی اس بار علی کی آمد کے بعد ہونا قرار پائی تھی۔ ان دنوں عبد کو علی کے خط کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا علی جب تک اپنی محبت کی داستان بیان نہ کر لے اسے چین نہیں آنا تھا۔ مونا اس کے لیے شربت بنا کر لائی تو عبد نے ٹھنڈی آہیں بھرنا شروع کر دی۔ خالہ، آنگن کی ساری چڑیاں اڑ رہی ہے، کون اتنے پیاس سے شربت بنا بنا کر پلائے گا؟ غم کیوں کہتے ہیں بھائی، ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے مستقل خادمائیں لے آئیں گے۔ مینا نے اپنے عقل کے مطابق چہک کا جواب دیا۔ کیا مطلب؟ خادمائیں یعنی لالا اور ابی کی دو دو بیویاں؟ مونا چیخی۔ جی نہیں، اب اتنی خادمائیں ابھی دستیاب نہیں ہیں۔ مینا نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ صرف ایک ملے گی، یعنی ایک اور ایک دو۔ ابھی نے فوراً بات اچک لی۔ ایک ماما کی پسند کی اور ایک ہم دونوں بھائیوں کی پسند کی۔ پتہ ہے کیا کریں گے؟ وہ پورا جگ خالی کر کے میدان میں اتر آیا۔ بھلا کیا؟ مونا اور مینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم دونوں اپنی ایک ایک بیوی ماما اور خالہ کے پاس ان کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گے، کیونکہ تم لوگوں کو تو چلے جانا ہے، پھر ہماری اماؤں کا کون خیال رکھے گا؟ میں نے سوچا ہے کہ تم اپنی ایک بیوی کو ادھر چھوڑ جاؤ گے اماؤں کی خدمت کے لیے اور دوسری کو اپنی خدمت کے لیے ساتھ لے جاؤ گے۔ بہت چالاک ہو تم ابھی، یعنی ایک تیر سے اتنے شکار۔ خالہ خوش، ماما خوش، خاتون اول بھی خوش، مگر خاتون دوم جو نہ خوش ہوگی اس کا کیا کرو گے؟ مونا نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی تھی۔ بہت زبان چڑھ رہی ہے تمہاری۔ ابھی اپنے رنگ میں واپس آ رہا تھا۔ یہ جو میری اونچی ناک کے نیچے لو اسٹوری چلتی رہی ہے نا، اس لو اسٹوری چلانے والے کا انجام میرے ہاتھوں اچھا نہیں ہوگا۔ اتنے طویل ترین محبت نامے لکھتا رہا ہے، مگر مجال ہے جو اس موٹے نے اس راز کو اگلا ہو۔ علی اتنا بھی موٹا نہیں ہے، بس تھوڑا صحت مند ہے، مونا نے مری مری آواز میں کہا۔ تھوڑا صحت مند کہا؟ عبد چیخا۔ پورا ڈرم ہے۔ تو تمہیں کیا تکلیف؟ مونا روحاں سی ہو گئی۔ میں امی اور خالہ کو بتاتی ہوں۔ کیا بتاؤ گی؟ عبد مزے سے بولا۔ علی سے کہو ڈائٹنگ کر لے۔ وہ مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا۔ اللہ کرے تمہاری بیوی اتنی موٹی ہو جتنا ڈھول ہوتا ہے، اتنی چالاک ہو کہ تمہیں تگنی کا ناچ نچا دے۔ مونا زچ ہوتی بددعائیں پر ترائی۔ اے لڑکی، میرے سونے جیسے بیٹے کو بددعائیں تو نہ دو۔ اگر ایسی صفات کی کوئی لڑکی آ گئی نا تو سب سے پہلے ہم دو بڈھیوں کو کان سے پکڑ کر چلتا کرے گی، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ خالہ کفکیر سمیت کچن میں سے برآمد ہوئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مونا بھی دہل گئی۔ موٹی عقل جو ہے علی کی جیسی، اس نے پھر چھیڑا۔ ابھی کے بچے؟ مونا ناراضی سے چیخی تھی اور پھر دھپ دھپ کرتی کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ازالے کے طور پر وہ ان دونوں کو شاپنگ کروانے لے جا رہا تھا۔ مارٹ میں گھومتے ہوئے اس کا سیل مینا نے لے لیا تھا۔ اپنی کسی فرینڈ سے میسیجز پر بات کرنے لگی تھی، جبکہ عبد اور مونا گھوم پھر کر شاپنگ کر رہے تھے۔ عبد کی چوائس بہت اعلیٰ تھی۔ مینا اور مونا کے علاوہ اس نے حریہ کے لیے بھی ایک بہت نفیس سوٹ لیا تھا۔ مینا کی شاپنگ مکمل ہو گئی تو ہاتھ میں کون پکڑے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کون ختم کر لی تو سیل فون پر مخصوص بیل بجنے لگی۔ انجان نمبر تھا سو اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، مگر فون اس تسلسل سے بجنے لگا کہ مینا نے سوچا شاید کوئی ضروری کال ہو۔ جو ہی اس نے یس کا بٹن دبایا، دوسری طرف سے بے حد سریلی آواز سنائی دی۔ ابھی اتنے دن لگا دیے، کیا واپس نہیں آنا؟ جی آپ کون؟ عبد کے سیل پر صنف نازک کی کال اور پھر بے تکلفانہ انداز۔ مینا کے کان فوراً کھڑے ہوئے۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف کی آواز قدرے محتاط ہو گئی تھی۔ میں مینا ہوں، عبد بھائی کی بہن۔ آپ کون؟ مینا نے جلدی سے تعارف کی رسم نبھائی۔ مجھے رمشا کہتے ہیں۔ عبد کہاں ہے؟ وہ تو شاپنگ کر رہے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، کوئی میسج ہے تو دے دے۔ مینا نے گھبرا کر کہا تھا۔ ایک تو یہ میسج، خوف بھی تھا کہ عبد کال اٹینڈ کرنے پر ناراض نہ ہو۔ میسج؟ وہ کوئی دیر سوچ میں پڑ گئی۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ تم اپنے اناس لالا سے میری بات کروا دو۔ ابھی تو ممکن نہیں، ان سے رات 10 بجے کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ مینا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آپ عبد بھائی کی فرینڈ ہے؟ مینا زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں پا سکی۔ تمہارے عبد بھائی مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ بات تم سے کہنے والی نہیں، مگر اس لیے بتایا ہے تاکہ تم اپنی خالہ اور اماں کو بتا دو۔ وہ بہت تول تول کر بول رہی تھی۔ اچھا، تو کیا آپ ہماری ہونے والی بھابھی ہے؟ مینا کی چہکتی آواز کو بریک تب لگے تھے جب عبد فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مینا کے کان سے لگا سیل جھپٹ لیا۔ بھائی؟ مینا کچھ سہم سی گئی۔ عبد کے تاثرات ہی ایسے تھے، فون کان سے لگایا فنکارا۔ آئندہ اس نمبر پر کال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جتنی نرمی سے اس سے بات کر کے برت چکا تھا، مگر ڈھٹ تو اسے گھر والوں کے سامنے بھی ذلیل کرنے پر تل گئی تھی۔ عبد ہمارے اشتعال کی کچھ دیر بول ہی نہ پایا۔ کافی دیر بعد وہ مینا سے مخاطب ہوا۔ اس لڑکی نے جو بکواس کی ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ جی بھائی، رمشا۔ مینا نے زور سے سر ہلایا۔ رمشا اکرام اس کے لیے سچ مچ درد سر بن چکی تھی۔ ان دنوں پھر سے فلائنگ کی مصروفیت نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پورے 1.5 ماہ تک وہ گھر جا ہی نہیں سکا اور نہ ہی گھر والوں سے تفصیلاً بات ہو سکی۔ رمشا کا بھی کوئی فون نہیں آیا تھا۔
پھر لالا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے اور اس کے دماغ سے رمشا بالکل ہی نکل گئی۔ حوریہ بھابھی کی آمد اور منک کی رخصتی، 2 شادیوں کی تقریبات تھی، سو عبد کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ایک طرف عزیز الجان دوست تھا اور دوسری طرف بھائی۔ لالا کی شادی بے حد یادگار رہی تھی۔ مونا اور علی ولیمے کے کچھ دن بعد سعودیہ چلے گئے اور حوریہ بھابھی مستقل ان کے گھر میں رونق بن کر اتر آئی۔ شادی کے 3 ماہ بعد اناس لالا اس سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ عبد خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ بھابھی نے کیسے آنے دیا؟ وہ انہیں چھیڑ رہا تھا مگر لالا کافی سنجیدہ تھے۔ چنانچہ عبد کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ابھی۔ وہ بے حد الجھے الجھے دکھائی دے رہے تھے۔ جی لالا، تم رمشا اکرام کو جانتے ہو؟ وہ آپ تک بھی پہنچ گئی؟ عبد کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ نہیں پہنچی، اس کا باپ آیا تھا میرے پاس۔ اناس لالا کا انداز کچھ سوچتا ہوا اور کھویا کھویا سا تھا۔ کیا مطلب؟ عبد چونک گیا۔ جانتے ہو اس کا باپ کون ہے؟ لالا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ اس سے ناواقف تھا۔ اس کا باپ اس شہر کا نامور بزنس مین ہے، فیکٹریاں چلتی ہے اس کی۔ رمشا اس کے 3 بیٹوں کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی ہے، اور جیسی محبت ہم تم سے کرتے ہیں ٹھیک ویسی محبت وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ اور جانتے ہو باپ کب اور کیوں بے بس ہوتا ہے؟ ان کی آواز اور لہجہ دونوں ہی دھیمے تھے۔ ظاہر ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں؟ عبد چڑھ کر بولا۔ وہ ان کی تمہید کا متن کچھ سمجھ رہا تھا۔ ابھی تم اور رمشا اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو پھر تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم ایک طریقے کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کر جاتے۔ وہ سنجیدگی سے کہے تھے۔ کیا مطلب؟ میں رمشا کو نہیں جانتا، وہ میرے لیے صرف ایک رانگ کال ہے۔ اور 1 سال سے وہ لالا سے یہ سب کہنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں نہیں کہہ پایا۔ شاید ایک لڑکی کے لیے ایسے کلمات ادا کرنا اس جیسے مہذب بندے کے اختیار میں نہیں تھا۔ ابھی میں نے اور ماما نے باہمی صلاح مشورے کے بعد واجد اکرام کو فی الحال ڈالا ہے۔ انہوں نے گویا اس کے چھکے چھڑا دی، مگر لالا وہ سخت مضطرب ہو گیا۔ کوئی اگر مگر نہیں، ایک باپ کی بے بسی کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو ایک ہمدرد دل رکھتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور تھے، تبھی ہمارے گھر ہاتھ باندھے چلے آئے۔ انہیں یقیناً رمشا نے مجبور کیا ہوگا، اور تم بھی تو یہی چاہتے ہو۔ واجد صاحب بتا رہے تھے کہ 1 1.5 سال سے تمہارا اور رمشا کا رابطہ ہے۔ بہرحال اچھی طرح سے سوچ لو، میں اور ماما تمہارا رشتہ طے کرنا چاہتے، اور واجد صاحب کہہ گئے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کرنے کی انہوں نے کوشش بھی کی تو رمشا خود کو ختم کر لے گی۔ انہیں اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے اور ہمیں تمہاری خوشی۔ لالا تو اپنا نقطۂ نظر واضح کر کے چلے گئے، تاہم وہ سوچوں کے بھنور میں ڈوبتا ابھرتا رہا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک رانگ کالر اس کی محبت مبتلا ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ نہ جانے کیوں پہلی مرتبہ اس کے دل میں رمشا کے لیے خود بخود نرم جذبہ ابھر آئے۔ اب وہ اس وقت حیران رہ گیا جب رمشا کی کالز کا اسے انتظار رہنے لگا۔ لاشعوری طور پر دھیرے دھیرے وہ اس کے دماغ اور دل پر قابض ہونے لگی تھی۔ ابھی تک اس نے رمشا کو دیکھا نہیں تھا مگر وہ اسے سوچنے لگا، اس کے خوابوں اور خیالوں میں بسنے لگی۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح، عبد کو اس کی مدھر آواز سننے کی عادت سی ہو گئی تھی، اور ایک دن ماما حوریہ بھابھی رمشا کو انگوٹھی پہنا کر سادگی سے رسم بھی کرائے۔ منگنی کے بعد رمشا پہلی مرتبہ خود اس سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور پھر عبد نہ جانے کیوں اس سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ شاید رمشا کی شدتوں کے سامنے سر خم کر چکا تھا، یا پھر رمشا نے اپنے باپ کو اس کے گھر بھیج کر عجیب سی ندامت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایک بیٹی کے باپ کو جھکانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر واجد اکرام بے بس ہو کر اپنے کندھے جھکا چکے تھے تو پھر اس کی شرافت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ایک بیٹی کے باپ کو ذلیل کرتا، یا پھر رمشا کو اپنے گھر والوں کی نظر میں ہلکا کر دیتا۔ اس نے اناس لالا کے سامنے اعتراف کر لیا۔ لالا، ہماری فون پر ہی دوستی ہوئی تھی اور میں رمشا سے محبت کرنے لگا۔ میں سمجھا آپ کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے اور رمشا کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، سو مجبوراً اسے اپنے باپ کو ادھر بھیجنا پڑا۔ اٹس اوکے میری جان، محبت کرنا جرم نہیں، مگر محبت طریقے سلیقے سے کرنا چاہیے۔ تم اگر مجھے بتا دیتے تو واجد صاحب کو خود آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لالا نے محبت سے اس کا شانہ تھپک کر کہا تھا۔ پھر رمشا اور اس کی ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا۔ حالانکہ شادی سے پہلے کا میل ملاپ اسے پسند نہیں تھا، مگر رمشا میں نہ جانے کیسی مقناطیسی کشش تھی۔ اس کی محبت میں دن بدن اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور سب سے بڑی بات عبد جرار کی محبت مبتلا تھی، اور یہ محبت کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوتی کہ اسے بدلے میں نفرت یا بے اعتنائی ملے۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا رمشا؟ وہ اکثر اس سے یہی سوال کرتا تھا، جس کا جواب وہ کافی شاعرانہ انداز میں دیتی تھی۔ میری اور تمہاری روح دنیا میں آنے سے پہلے ملاقات کر چکی ہے عبد۔ پھر بھی رمشا بتاؤ نا، اس کا اصرار ہمیشہ قائم رہتا۔ شاپنگ مال میں دیکھا تھا، اس نے سچ بتا دیا۔ اور پھر نمبر کیسے لیا؟ بس لے لیا، جذبے خالص تھے۔ وہ ہنس دیتی۔ میں ایک غریب سا سپاہی ہوں، تمہاری نظر مجھ تک کیسے پہنچی؟ ابھی یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں، تمہاری سمجھ سے بالا تر، اور تمہارا دل مجھ پر آ کے ٹھہر گیا۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا، ہاں، میں نے تمہارے سارے میچ دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ میں ایک اچھا کھلاڑی نہیں ہوں، پھر بھی ہاں پھر بھی، کیونکہ میرا دل چاہتا تھا تم بہت اچھے اور معصوم ہو۔ سچی ابھی؟
تمہاری آنکھیں اتنی معصوم، صاف اور شفاف ہے، یوں لگتا ہے گویا کوئی نومولود دنیا کو حیرانی سے دیکھ رہا ہو۔ اس کی اپنی آنکھیں اس لمحے ستاروں کی طرح چمکنے لگتی تھی۔ توبہ، اتنی مبالغہ آرائی نہ کیا کرو۔ وہ ہنس پڑتا۔ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ اب وہ نہ جانے کون سی یقین دہانی چاہ رہا تھا۔ رمشا کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ ایک بات تو بتاؤ ابھی، کچھ سوچ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ پوچھو۔ تم میری طرف کیسے ملتفت ہو گئے؟ پچھلے 1 سال سے میں تمہارے پیچھے پاگل ہو رہی تھی، مگر تم توجہ ہی نہیں دیتے تھے، پھر ایسا کیسے ہوا؟ مجھے تمہاری محبت کی شدت نے متاثر کیا تھا رمشا۔ اس دنیا میں خالص محبت اب ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ کون کسی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی بغیر کسی قرض کے؟ میں نے تمہاری محبت میں خلوص دیکھا اور مجھے اچھا لگا۔ مجھے تم سے اچانک کے لمحوں میں محبت نہیں ہو گئی تھی، پورے 1 سال سے کہیں میرے اندر بھی یہ جذبہ خود بخود پنپنے لگا تھا۔ خود سوچو، اگر میرے دل میں یہ نرم سا بیج نہ ہوتا تو تمہاری کالز کیوں کا اٹینڈ کرتا؟ میں نے تم سے بہت سوچ بچار کر محبت نہیں کی، بس وہ لمحے ہی کچھ ایسے تھے جب تمہارا نام میرے دل کی خالی مسند پر خود بخود سج گیا۔ شاید اسی وقت جب لالا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے پاپا ہمارے گھر آئے ہیں، مجھے لگا تھا اگر ہم نے ان کے شکستہ کندھوں پر کچھ اور بوجھ لاد دیا تو وہ جی نہیں پائیں گے۔ شاید ایک باپ کی بے بسی کا جذبہ بھاری تھا، یا پھر تمہاری خالص محبت کا۔ بس عبد جرار تو بن دیکھے تمہاری محبت میں گوٹے گوٹے ڈوب گیا۔ وہ سحر انگیز آواز میں کہہ رہا تھا۔ رمشا کا دل لمحہ بھر کے لیے ڈوب کر ابھرا۔ تم ہمیشہ میری رہو گی نا؟ وہ محبت کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد پہلا وعدہ لے رہا تھا۔ ہاں، وہ مسکرائی نہیں تھی، مگر اس نے مسکرانے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر اس کوشش میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ واجد اکرام ایک معروف بزنس مین تھے، دولت ہی ان کے گھر کی باندھی تھی۔ 3 بیٹوں کے بعد اللہ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ رمشا شروع سے ہی کافی نخریلی اور ضدی بچی تھی۔ کچھ لاڈ پیار نے اسے بلا کر نازک مزاج بنا دیا۔ گھر کے ہر فرد سے لے کر نوکروں تک وہ سب پر حکم چلاتی تھی۔ مجال تھی کسی کی کہ کوئی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کر دے۔ نوکر چاکر 24 گھنٹے ارد گرد پھرتے تھے۔ وہ مغرور اور تنگ مزاج ہوتی چلی گئی۔ ایک خرابی اس میں یہ بھی تھی کہ وہ بے حد منتقم مزاج تھی۔ جب تک بدلہ نہ لے لیتی اسے چین نہیں پڑتا۔ اگر کوئی اسے جھڑک دیتا، ڈانٹ دیتا یا پھر دل دکھا دیتا، اور رمشا ہی کیا جو کسی کو معاف کر دے، بدلہ لے کر اس کے سینے میں ٹھنڈک پڑتی تھی۔ اپنی توہین اور بے عزتی کو کسی بھی صورت اسے گوارا نہیں ہوتی تھی۔ اس کی عادتوں کی بدولت امی کو ہر وقت خدشات لاحق رہتے تھے کہ نہ جانے اگلے گھر جا کر اس کا کیا بنے گا۔ بیگم واجد بلا کی نرم مزاج خاتون تھی۔ اسی طرح واجد صاحب بھی بے حد شریف آدمی تھے، اپنی سوسائٹی کے لوگوں سے بے حد مختلف۔ تینوں بیٹے بھی ذہین اور فرمانبردار تھے، البتہ بیٹی کی وجہ سے کئی مرتبہ دل محسوس کر رہ جاتے تھے۔ کافی عرصہ تک تو رمشا شادی کے نام سے بھاگتی رہی، پھر اچانک اس نے ایک PF کے آفیسر کا نام لیا تھا۔ واجد صاحب جو اس کی شادی کے لیے سخت بے چین تھے، فوراً ہی رضامند بھی ہو گئے۔ چھان بین سے پتہ چلا کہ لڑکا نہ صرف تعلیم یافتہ، مہذب اور خوبصورت ہے، بلکہ بہت اچھا شریفانہ پس منظر بھی رکھتا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ لڑکا رمشا کو پسند نہیں کرتا، مگر رمشا ہر صورت اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تب بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ دونوں میاں بیوی عبد کے گھر چلے گئے۔ اب جب کہ بات طے ہو چکی تھی تو لاڈلی بیٹی کو گھر بار والی دیکھنا ان کی اولین خواہش تھی۔ اس دن بھی اسے ناشتے کی میز پر نہ دیکھ کر بیگم واجد اس کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ رشی، بیٹی جان، اٹھ گئی ہو تو سب کے ساتھ ناشتہ کر لو۔ آپ کو پتہ ہے میں تنہا ہی ناشتہ کرتی ہوں، پھر وہ مجھے بلانے چلی آتی ہے۔ اور لاڈ سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، تو کبھی ہمارا ساتھ بھی دے دیا کرو، لنچ بھی اپنے روم میں یا کبھی فرینڈز کے ساتھ، بریک فاسٹ بھی اکیلے کرنا، ڈنر کے وقت بھی مرضی سے ہی ڈائننگ روم میں آتی ہو۔ بیٹا، تمہارے پاپا کی خواہش ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، گپ شپ کیا کرو، بھابیاں ہیں، بھائی ہے، بچے ہیں، کبھی انہیں بھی ٹائم دے لیا کرو۔ سب تمہارا پوچھتے ہوئے نرمی سے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتی بولی، مگر مجھے ان سب کی کمپنی بور کرتی ہے۔ اس نے کافی نخوت سے کہا۔ تو پھر کس کی کمپنی پسند ہے؟ ان کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ کسی کی بھی نہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ عبد کی بھی نہیں؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ رمشا چونکی۔ عبد کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ عبد ہی تو بیچ میں ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما۔ وہ تو ہے۔ کیا خیال ہے عبد کو لنچ پر بلائیں؟ بہت دن ہو گئے۔ اس نے ادھر کا چکر نہیں لگایا۔ بیگم واجد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس کی فلائنگ چل رہی ہے ان دنوں، لنچ پر نہیں آ سکے گا۔ رمشا نے سوچتے ہوئے جواب دیا، مشقیں تو سارا سال چلتی ہے، اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، لنچ نہ صحیح ڈنر صحیح، میں خود اسے فون کرتی ہوں، پھر منع بھی نہیں کر سکے گا۔ رمشا کے حوالے سے عبد انہیں بے حد عزیز ہو گیا تھا۔
जैसे आपकी मर्जी। शाने उचका कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वापस आई तो मम्मी को अभी तक वहीं बैठा देखकर हैरान हो गई। अब्द से बात हो गई है, रात को वो आएगा। उन्होंने मुस्कुराते बेटी को तिला दी। मगर रिमशा के तासरात पहले जैसे थे, बिल्कुल सपाट। कभी कभी तो उन्हें बेटी के अंदाज गैर फितरी लगते थे। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी, या फिर खुद को मुख्तलिफ ज़ाहिर करती थी। तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो हमेशा बेटी से दोस्ताना अंदाज में बात करती थी। रोज़ तो मुलाकात होती है। रिमशा लापरवाही से बोली। रिमशा, रोज़ रोज़ मिलना कुछ अच्छा नहीं होता। शादी के बाद साथ ही तो रहना होता है तमाम उम्र। पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को जानने के लिए पड़ी होती है। बे इरादा उसे टोक गई थी। मुझे कोई शौक नहीं रोज़ रोज़ की मुलाकातों का। अब तो खुद अपने टफ शेड्यूल से टाइम निकाल कर आता है। वैसे भी इन दिनों हॉकी से दूर है, सो वो कभी कभी फ्री होता है। इसने नाक चढ़ा कर वजाहत की। तुम कभी उसकी मामा से बात कर लिया करो, हमेशा वही तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन करती है। जाते जाते उन्हें कुछ याद आया तो पलट आई। जितनी बात करना थी कर ली है, मुझसे नहीं होती खुशामदें। रमशा ने टेप रिकॉर्ड ऑन कर लिया। खुशामद क्यों? ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। फिर से समझाने लगी। मेरा फ़र्ज़ नहीं। अब वो अपने लंबे रेशमी बालों में ब्रश करे थी। और ना ही मेरे पास लोगों से बात करने के लिए फालतू वक्त है। वो कोई और नहीं, अब की माँ है। इस लिहाज से तुम्हारी भी माँ हुई। उन्होंने नाराज़ी से जताया। आज तुम अदीला से ज़रूर बात कर लेना, अब्दु भी खुश होगा। मैंने किसी को खुश रखने का ठेका नहीं ले रखा। वो चेहरे और हाथों पर लोशन का मसाज करने लगी। रशी, वो महज उसे घूर कर रह गई। बेटा, अपने मिजाज को बदलो मेरी जान। एक नए घर और नए माहौल में जाना है तुम्हें। उनका अंदाज नासिहाना था। जब जाऊंगी तो देखा जाएगा। उसकी बेनियाजियाँ उरूज पर थी। कहते हैं जिससे मोहब्बत हो उसकी खातिर खुद को बदल लेते हैं। बदल लूंगी। अंदाज सरासर टालने वाला था। उकलस कर उठ गई थी। रिमशा ने उठकर लिबास तब्दील किया। आधे घंटे बाद जब नीचे आई तो सब मर्द हजरात ऑफिस जा चुके थे। उसने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, फिर पापा के ऑफिस चली गई। आई वो मीटिंग में थे, जबकि रिमशा को कुछ जल्दी थी। 20 मिनट बाद वाजिद साहब मीटिंग हॉल से बाहर निकले थे। रिमशा टोन के इंतज़ार में बेजार सी बैठी थी। उन्हें देखकर ठिठकी। इतना वेट करवाते हैं। कैसे याद आई हमारी? वो कोट उतार कर अपनी कुर्सी पे बैठ गए। पापा सवेरे सवेरे तंज। वो लाड से उनके कंधे से आ लगी। वाजिद साहब ने सामने खुली फाइल को एक तरफ रखकर बेटी की तरफ प्यार से देखा। कुछ पैसे चाहिए? ओह, तो अपने मतलब के लिए आई हो। वो वॉलेट निकाल कर पैसे चेक करने लगे। कितने चाहिए? ओनली 50,000। रिमशा बेनियाजी से बोली। ये ओनली है? उन्होंने कुछ नोट गिनकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये थोड़े हैं पापा। रिमशा ठिठकी। इतने में गुजारा करो, अब्द की सैलरी इतनी भी नहीं। थोड़े में गुजारा करने की आदत डालो। उनका अंदाज नासिहाना था। तो अब्द भी बिजनेस कर लेगा ना। वैसे मुझे उसकी जॉब इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। उसने नकवत से कहा। जितने रुपए वो महीने में कमाता है इतने में एक दिन में खर्च कर देती हूँ। अब्द तुम्हारी अपनी चॉइस है। वो जो है जैसा है तुम्हें उसी हालत में उसे कबूल करना होगा। वो तुम्हारी खातिर खुद को नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हें अपनी सोच, ख्यालात और रहन सहन बदलना होगा। खुद में तब्दीली लाओ बेटा। पापा हर जगह मुझे नसीहत करने बैठ जाते। तंग आ गई हूँ मैं इन तकरीरों से। वो बेजारी से बोली। बेटा, ये तुम्हारे फ़ायदे की बातें हैं। उसे जस्ट एडवाइस मत लिया करो। जो उस घर का माहौल है वो इस घर का नहीं होगा। बाद में तुम्हारे लिए ही मसाइल खड़े होंगे। बेहतर है अभी से अपनी शख्सियत की कमी बेशी को दूर कर लो। अगरचे अब्द बहुत समझदार और ताउन करने वाला लड़का है, मगर मुझे तुम्हारी नादानियों से बहुत खौफ आता है। आप पैसे नहीं देना चाहते, ना दे। ओ पैसे गुस्से में वहीं छोड़कर धप धप करती चली गई और वाजिद इकराम उसे पुकारते रह गए। उसका मिजाज ही ऐसा था। पल में तोला पल में माशा। कभी धूप बन जाती, कभी छाव, कभी बादल की तरह गरजने लगती और कभी बारिश बनकर बरसने लगती। मिजाज की इसी गर्मी की वजह से अब्द से भी 2-3 मरतबा मामूली झड़प कर चुकी थी। चूँकि बात मामूली नौयत की होती थी, इसीलिए अब्दो से मना भी लेता था। सो मजीद बात बढ़ते बढ़ते रह जाती। मगर इस दिन उनका संजीदा नौयत का झगड़ा हो गया। उसने बात ही कुछ ऐसी की थी कि अब्द को गुस्सा आ गया। उस दिन अब्द उसके फ़ोन करने पर आया था। अगरचे वो काफ़ी मसरूफ़ था, मगर रिमशा की ज़िद के सामने अक्सर हथियार फेंक देता था। सो जब वो ना करने के बावजूद भी आ गया तो रिमशा गोया फतेह के एहसास से सरशार हो गई। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे। हल्का सा मुस्कुराई थी। अजीब सा मगरूराना अंदाज था। गोया वो जानती थी कि अब्द कभी इनकार कर ही नहीं पाएगा। आना तो मुझे था ही। आपके हुस्न में कशिशी बहुत है। सादगी से बोला। एक बात तो बताओ। मुलाजमा जूस लेकर आई तो उसे लंच की हिदायत देने के बाद रिमशा ने सोचते हुए कहा। पूछो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? वो इस सवाल पर चौंका। कुछ जितनी तुम मुझसे करती हो, शायद उससे भी कुछ ज़्यादा। मैं खुद अपने जज्बात को समझ नहीं पाया हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल पर बहुत अचानक या बहुत आहिस्ता आहिस्ता उतरी थी। ताहम मैं खुद को बेबस पाने लगा था। अब्द ने अपनी दिली कैफियत का बेझिझक इकरार किया। रिमशा सर से पैर तक मसरूर हो गई। तुम मेरी खातिर कोई ऐसा काम कर सकते हो जो तुम नहीं करना चाहते, मगर मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर दे? उसका अंदाज बहुत अजीब सा था और लहजा और तासुर अजीब था।
کیا مطلب؟ الجھ گیا۔ اگر میں کہوں تم جاب چھوڑ کر بزنس کر لو تو؟ رمشا گویا تول تول کر بول رہی تھی۔ عبد کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ میں اپنے کریئر کی شروعات میں جاب چھوڑ دوں؟ مگر کیوں؟ جبکہ میں اپنی جاب سے مطمئن ہوں۔ مگر میں تمہاری اس جاب سے مطمئن نہیں ہوں۔ کیا تم میری ضروریات پوری کر سکو گے؟ رمشا کا انداز چبھتا ہوا تھا۔ جو کچھ میرے بس میں ہوا ضرور کروں گا، تاہم اگر تم اپنے باپ کی دولت کے ساتھ میرا موازنہ کرو گی تو پھر معذرت ہے، میں جو کچھ ہوں تمہارے سامنے ہوں، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں ایک معمولی سا سپاہی ہوں، کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا نہیں ہوں۔ مجھے اپنی جاب پر اور اپنے نسب پر فخر ہے۔ عبد نے ٹوک لہجے میں گویا اپنی بات واضح کر دی تھی۔ اگر تمہیں ایک چانس دیا جائے پھر بھی نہیں؟ وہ لائم جوس کی گھونٹ گھونٹ حلق میں اتار رہی تھی۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگر تمہیں پارٹنرشپ کی آفر ہو تو۔ وہ ایک اور گلاس جوس سے لبالب بھر رہی تھی۔ اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ عبد نے جوس کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ تمہارے لالا نے اتنا بڑے بے حد اسٹائلش سا کلینک سیٹ کیا ہے، ان کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آیا؟ ہماری کچھ آبائی زمینیں تھیں جو ماما نے بیچ دی، کچھ پیسوں سے گھر بنا لیا تھا اور کچھ بینک میں محفوظ تھے جو کام آ گئے۔ عبد نے تحمل سے بتایا۔ رمشا جانتی تھی کہ عبد کو اس کی باتیں ناگوار گزر رہی ہیں، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ اگر پاپا تمہیں اپنے بزنس میں شمولیت کی آفر کرے؟ دیکھو رمشا، میرا مائنڈ کبھی بھی بزنس کی طرف نہیں رہا۔ میں اپنی جاب میں ریلیکس فیل کرتا ہوں۔ اگر مجھے بزنس کی فیلڈ میں جانا ہوتا تو میرے لیے ناممکن نہیں تھا۔ عبد نے ابھی تک ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ پھر بتاؤ، میری محبت میں تم کیا چھوڑ سکتے ہو؟ جاب نہیں، ہاکی نہیں، گھر والے بھی نہیں۔ پھر مجھے بتاؤ کہ تم میری محبت میں اپنی کس عزیز چیز کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس کے لہجے میں بچوں جیسی ضد تھی۔ تمہاری محبت میں اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں؟ عبد مسکرایا۔ میں کیسے یقین کروں؟ وہ بے یقین تھی۔ اور میں کیسے یقین دلاؤں؟ عبد اس کی خوابناک آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ پہلے تم میرے فون سے بہت چڑھتے تھے، پھر اتنی جلدی یہ بدلاؤ کیسا؟ مجھے لگتا ہے تم شبہات اور ابہام کا شکار ہو۔ پاگل! محبت سوچ سمجھ کر یا باقاعدہ پلاننگ سے نہیں کی جاتی۔ میں تو خود حیران ہوں۔ بن دیکھے، بن پرکھے اور بن جانے میں صرف تمہاری محبت سے متاثر ہو کر تمہیں دل میں بسا چکا تھا۔ اس کے لہجے کی سچائیوں نے رمشا کے تمام تر خدشے جھاگ کی طرح بٹھا دیے تھے۔ اسے خود پر ناز سا ہوا۔ رمشا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہی، ایسی نظر سے جو عبد کے دل کو شکنجے میں جکڑ کر گویا عمر بھر کے لیے قید کر لیتی۔ اسے اپنی محبت میں انتہا تک لے جانا چاہتی تھی، یوں کہ کبھی عبد واپس مڑنے کی یا پلٹ جانے کی کوشش بھی کرتا تو واپسی کے راستے اس کے لیے کھوٹے ہو جاتے۔ اسے اپنے وجود کا عادی کر لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کی ہر سوچ، ہر خیال، ہر خواب پر قابض ہو جانا چاہتی تھی۔ رمشا اکرام بھلا چاہتی کیا تھی؟ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ عبد جرار کی دل کی دھڑکن کو اپنے اختیار میں کر لینا یا اس کے سچے موتی جیسے دل پر کوئی بھاری ضرب لگانا؟ یہ تو وقت بتا سکتا تھا۔ خاصی حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی چکی تھی۔ عبد جرار اس کی محبت میں بہت آگے تک نکل آیا تھا۔ وہ جانتی تھی عبد رشتہ اور تعلق نبھانے والوں میں سے ہے۔ پھر کچھ ماہ بعد عبد کی طرف سے نکاح پر بے حد اصرار کیا گیا۔ یہاں پر رمشا کی ایک نہیں چلی تھی۔ اس کے بھائیوں اور پاپا نے عبد کی بات پر سوچ بچار کے لیے بھی وقت نہیں لیا۔ یوں ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا اور بہت دھوم دھام کے ساتھ ان کے نکاح کا مبارک فرض ادا کیا گیا۔ رمشا آج کے دن کی مناسبت سے بہت سجی سنوری تھی۔ روسی لباس، زیورات اور میک اپ نے اس کے حسن کو دوآتشہ کر دیا۔ عبد کی ماما اور خالہ کے علاوہ اناس، لالا اور حوریہ بھابھی بھی بے انتہا خوش تھی۔ خود اس کا دل بھی اس وقت خوشی اور مسرت کی آخری انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد رمشا میں بہت سی تبدیلیاں نظر آنے لگی تھی، حتیٰ کہ عبد کے گھر والے بھی نوٹ کرنے لگے تھے۔ رمشا کے فون کرنے کی رفتار میں 3 گنا اضافہ ہوا تھا۔ تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد اس کا فون آ جاتا تھا اور عبد اٹھ کر الگ کمرے میں چلا جاتا۔ وہ ہفتہ واری تعطیل پر بھی اسے گھر نہیں جانے دیتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ گھر والوں کے درمیان عبد اسے بالکل فراموش کر دیتا ہے۔ وہ تقریباً ہر روز ملتے تھے۔ اگر کبھی عبد مصروفیت کی بنا پر جا نہیں پاتا تو خود آ جاتی تھی۔ اکثر لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ ان رشک کرنے والوں میں سر فہرست جازم، صوب اور علی بھی شامل تھے۔ جازم کی علی کے ساتھ خاصی دوستی تھی، بلکہ جازم کی رمشا کے ساتھ بھی خاصی انڈرسٹینڈنگ نظر آتی تھی، کیونکہ جازم اور رمشا آپس میں کزن بھی تھے۔ جب وہ اکرام ہاؤس جاتا تو اکثر جازم سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ اب وہ روایتی حریفوں کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا، بلکہ کافی دوستانہ انداز بات چیت ہوتی تھی۔ عبد کی ماما کا خیال تھا کہ عید کے فوراً بعد رمشا کو گھر لے آئیں گے، مگر رمشا نہ جانے کیوں ٹال مٹول کر رہی تھی۔ اس دن بھی اسی بات پر دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی تھی۔ تم اپنی ماما کو ابھی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے مت بھیجنا۔ اس دن وہ لانگ ڈرائیو کے لیے شہر کی سڑکیں رونڈ رہے تھے۔ کیوں؟ عبد نے حیرت سے پوچھا۔ بس ابھی میرا موڈ نہیں۔ لہجے میں بلا کی بے نیازی تھی۔ واہ، کیا کہنے محترمہ کے موڈ اور مزاج کے!
عبد طنزی انداز میں گیا ہوا، اچھا طنز کرنے کی ضرورت نہیں، میں جو کہہ رہی ہوں وہی ہوگا۔ حکمیہ انداز میں انگلی اٹھا کر بولی، تم جو کہہ رہی ہو وہ نہیں ہوگا، اب جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ عبد بھی اسی کے انداز بولا، تم زبردستی کرو گے؟ کر بھی سکتا ہوں، آفٹر آل تم میری منکوہا ہو۔ اسے چھیڑتے ہوئے بولا، میں اسی لیے نکاح نہیں کروانا چاہتی تھی کیونکہ تمہارے جیسے پینڈو فوراً حق جتانے لگتے ہیں۔ اس نے نکوہت سے ناک چڑھا لی، یہ پینڈو آپ کی چوائس ہے۔ عبد نے گویا اسے چڑھایا تھا اور وہ چڑھ بھی گئی تھی۔ اب ساری زندگی اسی بات کے تانے دینا، یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، میں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے۔ عبد الکمال اطمینان سے کہا، تم بھلا غلط کہہ سکتے ہو؟ بہرحال مجھے ابھی 2-3 سال تک رخصتی نہیں کرنا۔ اس نے حتمی انداز میں کہا، کیوں؟ پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے؟ مجھے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں، جب میں ڈاکٹر نہیں بن سکی تو پھر کچھ اور کیوں بنتی؟ یہ تو پاپا کی ضد تھی جو میں نے بمشکل گریجویشن کر لیا۔ اس کا انداز عجیب سی تپش لیے ہوئے تھا۔ تو کیا ڈاکٹر بننے کا شوق تھا؟ پلیز میرے اس شوق کا ذکر مت کرو۔ جب میں کسی ڈاکٹر کو دیکھتی ہوں یا کسی ڈاکٹر کی تعریف ہوتی سنتی ہوں تو مجھے آگ لگ جاتی ہے۔ وہ ایک دم چلا اٹھی تھی۔ اس کا انداز عبد کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گیا، اگر تم کوشش کرتی تو ڈاکٹر بن سکتی تھی۔ پلیز عبد، کچھ اور بات کرو۔ ناگواری سے بولی، شادی کی بات بھی پسند نہیں، اسٹڈیز کی بات بھی پسند نہیں، تو پھر کون سی بات کی جائے؟ بے بسی سے بولا، کوئی بہت اچھی بات جو میرا دل خوش کر دے، جو میری انا اور سلگتے دل پر فوار بن کر برسے، جو میرے غصے کو ٹھنڈا کر دے یا میرے دل میں ہمہ وقت بھڑکنے والی انتقام کی آگ کو بجھا دے۔ وہ جیسے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بڑبڑاتی چلی گئی تھی، یہ جو تم نے فلسفہ وغیرہ ہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ فلسفہ تمہاری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا۔ وہ تلخ ہوئی، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ عبد نے کچھ سوچ کر گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی۔ بتاؤ۔ وہ متوجہ ہوئی، تم بہت عجیب لڑکی ہو رشی۔ وہ تو میں ہوں، اس نے اعتراف کر لیا، کچھ سرفری بھی ہو۔ تم نے سچ کہا ہے۔ وہ ٹھنڈے پانی کی طرح سرد ہو گئی، کچھ کھپتی بھی ہو، بالکل دیوانی بھی لگتی ہو۔ پہلے نہیں تھی، جب سے تمہیں دیکھا ہے بس دیوانی ہو گئی ہوں۔ کچھ اور سوچ کے تمہارے طرف آئی تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ تم اتنا پیارا دل رکھتے ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، کچھ پراسرار بھی لگتی ہو، ایک پہلی، ہاں واقعی۔ اس نے تسلیم کر لیا، کچھ انوکھی بھی ہو، مانتی ہوں، عجیب تر ہو۔ وہ گویا گردان کیا جا رہا تھا اور رمشا ہاں ہاں کی مہر لگا رہی تھی۔ عبد اور رمشا کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، ایک معمولی سی بات پر ہونے والی یہ لڑائی سنجیدگی اختیار کیے جا رہی تھی۔ عبد کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ رمشا اتنی معمولی سی بات پر جھگڑا کرنے کے بعد قطع تعلق بھی کر لے گی۔ وہ نہ تو اس کا فون سن رہی تھی اور نہ ملنے پر رضامند ہو رہی تھی۔ وہ فون کر کے تقریباً تھک گیا اور اکرام ہاؤس کے چکر لگا کر عاجز آ گیا، مگر وہ تھی کہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں۔ اس کی ناراضگی نے عبد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پورے 4 دن ہو گئے تھے، رمشا کو اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ عبد کو لگتا تھا گویا اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ عجیب سی بے قراری نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسی وجہ سے اس کی آفیشیل کارکردگی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ پورا دن دیوانوں کی طرح اسے فون کرتا رہتا، مگر رمشا نے کبھی فون سننے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ کبھی تو عبد کو لگتا تھا کہ اسے مضطرب کر کے وہ جان بوجھ کر کال اٹینڈ نہیں کرتی، محض عبد سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو اس کی بے چینیوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ مگر بات کچھ اور تھی شاید۔ ان دنوں عبد کو یوں لگتا تھا کہ گویا رمشا کو منانے کے علاوہ دنیا میں کوئی مقصد اس کے لیے نہیں بچا۔ اس نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، وہ جانتا تھا کہ اس کا محبوب بلا کا انا پرست ہے۔ رمشا کی انا کو توڑنے کے لیے بجائے وہ خود کو اور بھی اس کے لیے نرم کر چکا تھا، اور یہ رمشا کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہ گویا ان دنوں ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ وہ عبد کو آزمانا اور پرکھنا چاہتی تھی، اور اس نے عبد کو جیسا سمجھا تھا بالکل ویسا ہی پایا۔ وہ جانتی تو تھی کہ عبد اس کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، مگر اس کی رت جگہوں کی سرخیوں سے مزین آنکھیں دیکھ کر رمشا کو خود پر ناز ہونے لگتا، اور جب رمشا کو یقین ہو گیا کہ عبد چرار کبھی واپس پلٹ نہیں سکتا، تب اس نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ چونک گیا تھا، وہ اسے چونکاتی تو رہتی تھی۔ تمہاری ماما کی پہنائی گئی انگوٹھی، اس نے اطمینان سے کہا، مگر مجھے واپس کیوں کر رہی ہو؟ الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے جس کی چیز ہوگی اسی کو تو لوٹائی جائے گی، جسے چیز دے دی جائے ہم اسے واپس نہیں لیتے۔ عبد نے ناگواری دبا کر کہا، میں یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بے نیازیاں عروج پر تھی۔ عبد کچھ دیر اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ یہ تعلق تمہاری خواہش پر جوڑا گیا تھا، مگر تمہاری مرضی پر ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں یہ رشتہ کبھی ختم نہیں کروں گا۔ جو رشتہ ہمارے بزرگوں نے باہمی رضامندی سے جوڑا ہے، اسے میں تمہاری نادانی کی وجہ سے ختم نہیں کر سکتا۔ یہ نکاح میری ضد کی وجہ سے ہوا تھا اور میری خواہش پر ہی ختم ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ خوش فہمی ہے تمہاری، اس نے جھڑکا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ۔ وہ تنک اٹھی، یہ نہ ہو کہ میں اپنے باپ کو نکاح ختم کرنے پر مجبور کر دوں۔ اس کا انداز دھمکانے والا تھا۔ تم کچھ بھی کر کے دیکھ لو، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کوئی کھیل ہے، تماشا نہیں۔ محبت کی
محبت کی ہے، نکاح کیا ہے اور پھر ختم کر دیا، اور تم کیا کرو گے؟ وہی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، تمہاری سوچ وہاں تک جا بھی نہیں سکتی۔ وہ اسٹرنگ وہیل کو انگلیوں سے بچا تھا۔ کیا کر لو گے؟ رمشا عبدالجرار کو اغوا اس کی غضبناک ہوتی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ چیخی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں ایسا ضرور کروں گا، میں ابھی پاپا کو کال کرتی ہوں۔ غصے کے عالم میں ڈیش بورڈ سے اپنا سیل اٹھانے لگی۔ آپ کے موبائل میں کریڈٹ نہیں ہے میری جان، یہ میرا سیل لے لو۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چڑھایا۔ مجھے گھر چھوڑ دو۔ ہرگز نہیں۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ چلائی تھی۔ تو مار دو نا۔ وہ شوق ہو رہا تھا جبکہ اس کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ مٹھیاں بھیجے وہ عبد کو گھور رہی تھی۔ گاڑی روکو، یہ چلتی گاڑی ہے، رک نہیں سکتی۔ وہ انجان راستوں کی طرف گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ رمشا بازی الٹی دیکھ کر سخت مدہوش ہو رہی تھی۔ عبد، تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے ہاتھوں ضائع ہونے کا دل سے خواہش مند ہوں۔ رشتہ توڑ کر بھی تو مارنا چاہتی ہو، سو ایسے ہی مار دو۔ عبد کی مخمور آواز نے ایک دم رمشا کے اندر خاموشیاں اتار دی۔ وہ کچھ پل کے لیے بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی، اور پھر جب بولی تو لہجہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے، وہ گویا خواب کی کیفیت میں تھی۔ اتنی سے کہیں زیادہ، جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہو جاتی وہیں سے میری محبت کی شروعات ہوتی ہے۔ کیوں ستاتی ہو رمشا؟ دل کو اتنا آزمائش میں مت ڈالا کرو۔ مجھے گھر چھوڑ دو۔ رمشا ایک دم پوری جان سے کام گئی تھی۔ اپنے گھر لے چلوں؟ شوقی سے بولا۔ نہیں میرے گھر، تمہارا گھر تو وہ ہے جو میرا ہے، اس نے جتایا۔ فی الحال تو یہی میرا گھر ہے، اور شاید ہمیشہ کے لیے۔ رمشا کا دل ایک دم پوری دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف چند دنوں کے لیے۔ عبد نے ایک مرتبہ پھر جتایا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنا۔ وہ مدہوش سی بولتی رہی۔ ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں میں۔ تو اپنا مائنڈ میک اپ کر لو، رمضان کے بعد تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ ابھی نہیں، مجھے کچھ اور وقت چاہیے۔ سوری جان، یہ وقت آپ کے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے۔ عبد نے گویا ہاتھ جھاڑ کر کہا۔ پہلے سوچا تھا کہ رمضان کے بعد تمہیں لینے کے لیے آئیں گے، مگر اب تمہارے اتھرے پن کی وجہ سے فوری فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہرگز نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ مجھے تمہارے اس انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عبد کافی ناگواری سے بولا۔ میں کب انکار کر رہی ہوں؟ میں تو بس… وہ ایک دم گھبرا گئی۔ تو پھر تیار رہنا مائی ڈیئر وائف، میں جلد تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا، کیونکہ اس رونگ کالر کے رنگ بدلنے کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ نہ جانے کس جگہ کس موڑ پر ٹارچ دے دے، شرارتی انداز میں کہتا چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ اکرام ہاؤس کے گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ رمشا بہت بوجھل قدموں سے باہر نکلی۔ ڈرائی وے پر چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے قدم بہت شکستہ تھے، حالانکہ وہ جو چاہتی تھی ویسا ہی تو ہوا تھا۔ وہ عبدالجرار کو اپنے پیار میں دیوانہ بنانا چاہتی تھی، اور وہ دیوانہ بن گیا تھا۔ پھر رمشا اکرام کے دل میں اتنے سناٹے کیوں اتر آئے تھے؟ شاید ضمیر کی چبھن کی بدولت۔ عید کے فوراً بعد اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اس کا تمام غصہ، ضد، اکڑ اور رونا دھونا ناکام ثابت ہوا۔ ممی اور پاپا کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بار بار کے انکار نے ممی جیسی نرم مزاج کو بھی خاصا مشتعل کر دیا تھا۔ تم سائیکو کیس ہوتی جا رہی ہو رشی۔ بہت دفعہ تمہارے پاپا کو کہا تھا کہ تمہیں کسی ماہر نفسیات کو دکھائیں۔ عجیب پاگل پن ہے یہ۔ پہلے عبد کے لیے مر رہی تھی، ہم عزت ہاتھوں میں لیے اس کے گھر چلے گئے کہ لاڈلی بیٹی کی آنکھ کے آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے، اور اب بلا وجہ کا انکار۔ یہ نکاح ہے، کوئی کھیل نہیں ہے جو 1 گھنٹے کے ڈرامے کے بعد ختم ہو جائے۔ ممی پلیز، میں بھی ذہنی طور پر تیار نہیں۔ اس بات بھی تو بن نہیں پائی تھی۔ یہ ہمارا درد سر نہیں، ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، کارڈز بڑھ گئے ہیں۔ سوسائٹی میں ہمیں اور ان شریف لوگوں کو کیوں ذلیل کرنا چاہتی ہو؟ ممی تھک کر بولی۔ آزمائش چاہے بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی شکل میں، ماں باپ کو بالکل ٹھا کر رکھ دیتی ہے۔ بھرا پڑا خاندان ہے ہمارا، تمہاری بھابیاں، ان کے میکے والے، ہم کس کس کو جواب دیتے پھریں گے؟ جبکہ عبد کے لیے تمہاری پسندیدگی کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں۔ حالانکہ جازم کے لیے ابیا نے دہلیز پکڑ رکھی تھی، مگر میں نے اور تمہارے پاپا نے صرف اور صرف تمہاری خوشی کا خیال رکھا۔ ہم نے رشتہ داری میں تمہارے دل کو قربان نہیں کیا۔ کیوں اتنا ستاتی ہو رشی؟ وہ گویا بالکل ٹھیک گئی تھی۔ سوری ممی، میں ایسا چاہتی تو نہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں مجھ سے سب ایسا ہو جاتا ہے۔ غیر ارادی طور پر میری شخصیت میں کمی کیوں ہے؟ میں عام نارمل لوگوں جیسی کیوں نہیں؟ رمشا سسکنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس شادی کے لیے رضامند تھی ہی نہیں۔ کھیل کھیل میں وہ آگ کے بھانبڑ جلا بیٹھی تھی۔ اس آگ کی لپیٹ میں خود اس کا دل جل جائے گا، یہ تو رمشا اکرام نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگرچہ ہار تو وہ چکی ہی تھی، مگر اس کی انا اسے ہار ماننے نہیں دیتی تھی۔ وہ عبد کو دیکھ لینے کے بعد اس کی محبت مبتلا ضرور ہو گئی تھی، یہ سب سے بڑا سچ تھا، مگر وہ اس کے گھر والوں کے خلاف دل میں کینہ رکھتی تھی، اور یہ اس سے بھی بڑا تلخ ترین سچ تھا۔
عبد کی مختصر فیملی کے افراد اول روز سے رمشا کی نظر میں کھٹکتے تھے۔ وہ ان کے خلاف دل میں نفرت اور بغض رکھتی تھی، اور یہ نفرت اس وقت مزید بڑھ گئی جب اسے مستقل طور پر اس گھر میں آ کر رہنا پڑا۔ پہلے روز ہی اس نے ان سب سے کافی سرد رویہ رکھا تھا۔ وہ لوگ اس کی خاموشی اور سرد انداز کو شرم یا جھجک پر محمول کر رہے تھے۔ سو مطمئن بھی تھے، مگر شادی کے دوسرے روز ہی ان کا اطمینان جاتا رہا تھا۔ دلہن ناشتہ کرنے کے لیے نیچے نہیں آ رہی؟ کسی خاتون نے اطلاع پہنچائی تھی۔ کیوں؟ کیا ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ حوریہ ناشتے کے لوازمات میز پر سجا رہی تھی۔ آج نئی دلہن کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اس گھرانے کی روایت تھی کہ گھر کے افراد ہمیشہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ نئے آنے والے ہر فرد کو بھی اول روز سے باور کروا دیا جاتا تھا تاکہ وہ بھی بغیر جھجکے گھر والوں سے گھل مل سکے۔ آج بیگم عدیلہ جرار بھی کافی پرجوش تھی اور بہو کے ساتھ کچن میں برابر کام کروا رہی تھی۔ حوریہ بیٹا، تم ایک دفعہ رمشا سے پوچھ لیتی کہ ناشتے میں وہ کیا لینا پسند کرے گی۔ وہ تمہیں اہتمام کے باوجود بھی مطمئن نہیں تھی۔ میں بھی پوچھ کے آتی ہوں، حوریہ نے فرمانبرداری سے سر ہلا کر کہا اور پھر اوپر آ گئی۔ رمشا اٹھ چکی تھی۔ نہانے کے بعد ہلکے پھلکے لباس میں بہت شگفتہ اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ لگتا ہے ابھی پوری رات چاند تاروں اور گلابوں کی باتیں ہی کرتا رہا ہے۔ ماشاء اللہ سے سراپا گلاب ہی بنی ہوئی ہے۔ حوریہ نے شرارتی انداز میں اسے چھیڑا۔ آپ نے ٹھیک کہا، مجھے ابھی کی محبت پر فخر ہے۔ وہ کافی مغرورانہ انداز میں ٹہکی۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے، حوریہ نے صدق دل سے کہا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے سلکی بالوں میں بڑے سٹائل کے ساتھ برش پھیر رہی تھی۔ ناشتے میں کیا لوگی؟ حوریہ جس مقصد کے لیے کمرے میں آئی تھی اسی کے متعلق پوچھنے لگی۔ صرف جوس، سیب اور انار موجود ہے۔ کون سا جوس بناؤں؟ ایپل جوس، وہ بے نیازی سے بولی۔ اوکے، پھر تم تھوڑی دیر تک نیچے آ جانا، اناس اور عبدو بھی جاگنگ سے واپس آ جائیں گے، ناشتہ سب اکٹھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حوریہ نے اس کے گلابی چمکیلے گالوں کو چھو کر پیار سے کہا اور باہر کی طرف جانے لگی جب رمشا کی آواز سن کر رک گئی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حوریہ قطعاً سمجھ نہیں پائی۔ مطلب تو بہت واضح ہے، میں ناشتے میں صرف جوس لیتی ہوں، سو اوپر بھجوا دیجیے گا، مجھے سب کے ساتھ ناشتہ نہیں کرنا۔ اس نے برش ہوا میں اٹھالا تھا جو صوفے پر سیدھا جا گرا۔ حوریہ ابھی تک الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر رشی، ماما چاہتی ہے کہ تم بھی ناشتے میں ہمارا ساتھ دو، اس طرح تمہاری عادت بھی پختہ ہوگی اور آپس کی محبت بھی بڑھے گی۔ حوریہ نے نرمی سے وضاحت کرنا چاہی، مگر رمشا نے کافی بدتمیزی سے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مجھے آپس کی محبت بڑھانے کا کوئی شوق نہیں۔ رشی، کچھ مسئلہ ہے؟ ابھی نے کچھ کہا ہے؟ حوریہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ظاہر ہے اپنی کوئی غلطی تو اس کی نظر میں تھی ہی نہیں، سو اس کا دھیان فوراً طور پر ابھی کی طرف گیا۔ ابھی بھلا کیا کہے گا؟ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے اس کی محبت پر فخر ہے۔ اس کا انداز بلا کا شانہ تھا۔ حوریہ کو اس کا انداز ذرا بھی نہیں بھایا، مگر وہ پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتی رہی۔ پھر آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ مان بھرے لہجے میں بولی، مگر رمشا کو مان رکھنا بھلا کہاں آتا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ لوگوں سے ہرگز شیئر نہیں کروں گی، اس خوش فہمی مت رہیے گا، اس نے نخوت سے کہا۔ ابھی تمہارا موڈ ٹھیک نہیں لگتا، پھر بات کریں گے، میں ابھی فریش جوس بھجواتی ہوں۔ حوریہ نے بلا کے ضبط کا مظاہرہ کیا تھا اور پھر الجھی الجھی سی نیچے چلی آئی۔ مسز عدیلہ نے بغیر مڑے حوریہ کی موجودگی محسوس کر کے پوچھا، رشی نہیں آئی؟ ماما وہ ابھی تیار ہو رہی ہے۔ حوریہ سے فوری طور پر بات بن نہیں پائی۔ ناشتے میں کیا لے گی؟ ان کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ وہ بچوں کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتی تھی۔ صرف ایپل جوس۔ حوریہ فریج کھول کر سیب نکالنے لگی۔ بھلا اس لیکوڈ سے پیٹ بھرے گا؟ میں ایپل پائی یا فرینچ ٹوسٹ بھی بنا لیتی ہوں۔ ماما وہ صرف جوس ہی پیتی ہے، حوریہ نے عام سے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا تاکہ وہ کچھ سمجھ نہ پائے، ورنہ تو حوریہ کا دل رمشا کی باتوں سے خاصا بجھا ہوا تھا اور وہ اپنے تاثرات پر قابو پائے خاصی بشاشت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اسی پل عبدو اور اناس بھی آ گئے۔ ناشتے میں کچھ ملے گا؟ عبدو سیدھا کچن میں آ گیا جبکہ اناس اپنے بیڈ روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ ملے گا، مگر پہلے آپ فریش ہو جائیے، حوریہ نے بشاشت سے کہتے ہوئے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ بیگم خود ہی نیچے آ جائے گی، مجھ سے اتنا تردد نہیں ہوتا، اس نے مصنوعی کاہلی سے کہا۔ یہ کوئی پہاڑ نہیں جسے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے۔ حوریہ نے زبردستی گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا، برے برے منہ بناتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ بیڈ روم میں داخل ہوا تو بجتے میوزک نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، صبح ہو گئی ہے محترمہ، تم کہاں تھے؟ وہ عبدو کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ دیکھ نہیں رہی؟ پسینے میں نہا کر آیا ہوں، بھیگی گیلی شرٹ کو کھینچ کر اتارتے بولا۔ تو پھر جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ اور تم نیچے جانے کی تیاری پکڑو، میں ابھی آیا۔ اس کے گال پر چٹکی بھر کر شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واپس آیا تو رمشا ابھی تک میوزک سسٹم سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھی۔ چلو ناشتہ کر لو۔ وہ بالوں برش کر کے سیدھا اس کی طرف آیا۔ مجھے بھوک نہیں، نہ صحیح ساتھ دینے کے لیے تو چلو۔ وہ اس کے ہاتھ سے کیسٹ پکڑ کر ریک میں رکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں جانا، سونا ہے۔
رمشا ٹھنکی، مجھے بھوک بھی نہیں ہے، چلو ہمارے نوالے گنتی رہنا۔ وہ اصرار کر رہا تھا، ایک کام بھی نہیں کر سکتی، ایک دفعہ نیچے چلو، مما سے مل کر آ جانا، پھر سارا دن سوتی رہنا، تمہیں کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا۔ میں بھی نہیں، ہمایونی خیزی سے مسکرایا۔ ماما سال بھر کے لیے کہیں جا رہی ہے تو ان سے ملنے کے لیے جانا ہے؟ رمشا بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اوف، سلام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا تمہارے گھر میں بزرگوں کو سلام کرنے کا رواج نہیں؟ نہیں، سپاٹ لہجے میں بولی۔ چلو پھر میرے ساتھ آؤ، میں طریقہ سکھا دیتا ہوں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پہلے میں لے کر نرمی سے کہنے لگا، مجھے نہیں سیکھنا، کچھ اور سکھا دو۔ وہ ضدی پن سے بولی، مثلاً جہاز اڑانا ہی سکھا دو یا پھر ہاکی، تمہیں ماما کی ٹریننگ میں چھوڑ کر جاؤں گا، کوکنگ سیکھ لینا۔ بھلا جہاز اڑا کر تمہیں کیا ملے گا؟ کوکنگ سے مجھے سخت الرجی ہے ابھی۔ وہ چیخ پڑی، ہائے پھر تو بھوکا مارو گی۔ اب تو گویا دہائی دی، تم کھانسما رکھ لینا، مشورہ مفت میں حاضر تھا، اور تمہیں کس لیے اتنا خرچہ کر کے لایا ہوں؟ اس کی ناک دبا کر بولا، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہارا کوئی کام کروں گی۔ رمشا نے لاڈ جتایا، نہیں جی، میں اتنا خوش فہم بھی نہیں ہوں۔ خیر چھوڑو اس بات کو، نیچے چلو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے اور چوہے میرے پیٹ میں ہاکی کا میچ کھیل رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھاتے بولا، سچی اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تم جاؤ نا، مجھے سونا ہے۔ اس نے گویا التجا کی اور عبد کو بھی اس کی گلابی نیند سے بوجھل آنکھوں کو دیکھ کر ترس آ گیا تھا۔ اوکے میاں جان، تم آرام سے سو جاؤ۔ مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا، جبکہ رمشا بیڈ پر گر کر کھل کر مسکرا دی۔ وہ عبد کے گھر والوں پر جتا تو چکی تھی کہ اس کی نظروں میں ان کی وقت ذرا بھی نہیں۔ ولیمے کے بعد زندگی معمول پر آ چکی تھی، مگر عبد کی ابھی بہت ساری چھٹیاں باقی تھیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ ان چھٹیوں کو کسی کھاتے میں لگا دیا جائے۔ یہ ولیمہ سے 10 روز بعد کی بات تھی۔ اس دن رمشا بھی ڈائننگ میز پر موجود تھی، چونکہ چھٹی کا دن تھا، سو اناس، لالا اور حوریہ بھابھی بھی گھر میں تھی۔ ہمیشہ کی طرح حوریہ ماما اور خالہ کے ساتھ کچن مصروف تھی۔ مینا اور اناس لالا نہ جانے کس بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ عبد اخبار دیکھ رہا تھا جب ماما میز پر ناشتے کے لوازمات سجاتے بولی، ہنی مون پہ نہیں جانا تم لوگوں نے؟ وہ عبد اور رمشا سے بیک وقت مخاطب ہوئی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور جائیں گے۔ عبد نے فی الفور اخبار طے کر کے ایک طرف رکھا۔ تو کب جانا ہے؟ جب چھٹیاں ختم ہو جائے گی۔ اناس لالا بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کیا کہ جانا کہاں ہے۔ عبد کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ وہ پیر سے رمشا کے پیر کو ٹوکا دے کر آنکھ کے اشارے سے اسے بھی کچھ بولنے کا کہہ رہا تھا۔ ناردرن ایریاز چلے جاؤ گھومنے پھرنے کے لیے، ہمارے ملک سے زیادہ خوبصورت کوئی اور دوسری جگہ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ حوریہ اور خالہ بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں انتظامات کروا دیتا ہوں۔ اناس نے تائید طلب نظروں سے عبد کی طرف دیکھا تھا، جو اس بات میں سہلانے لگا۔ ایک دم رمشا کو بولتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ہمیں ناردرن ایریاز نہیں جانا، 140 مرتبہ تو دیکھ چکی ہوں۔ ہر ویکیشنز پر ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے سوات کاکان جاتے رہے۔ آپ براہ مہربانی ہمارے لیے تردد مت کیجیے۔ ممی نے دبئی کے لیے ہمارے ٹکٹس خرید لیے ہیں، ہنی مون کا ٹرپ ممی کی طرف سے گفٹ ہوگا۔ وہ کافی کھردرے لہجے میں بولی۔ اناس اور حوریہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے، جبکہ خالہ اور ماما ہکا بکا تھی۔ مینا منہ کی طرف نوالا لے جاتے ہاتھ کو واپس پلیٹ تک لے آئی تھی۔ وہاں بیٹھے سب افراد کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ عبد نے ماحول میں پھیلی کشیدگی کو محسوس کیا اور پھر قدرے خفا سے انداز میں بولا، یہ بات تم سلیقے کے ساتھ بھی کر سکتی تھی، مجھے سلیقے کرینے نہیں آتے۔ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ عبد کا سب کے سامنے نرم انداز میں سمجھانا بھی اسے بہت برا لگا تھا۔ نہیں آتے تو سیکھ لو، عبد دبی آواز میں بولا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات بڑھے، مگر رمشا شاید بات کو بڑھانے کے موڈ میں تھی۔ نہیں سیکھ سکتی، ویسے بھی یہاں کے لوگوں میں بڑے کرینے ہیں۔ جسٹ شٹ اپ رمشا، اگر تم اچھا نہیں بول سکتی تو خاموش رہو۔ عبد نے اپنی آواز پھر بھی بلند نہیں کی تھی۔ میں اسی لیے ان لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، مڈل کلاس دقیانوسی سوچ رکھنے والے بیک ورڈ لوگ۔ تمہیں یہاں بیٹھنا مبارک ہو، چاہے صبح سے شام تک بیٹھو یا شام سے صبح تک، اپنے کان بھرواتے رہو۔ وہ دھولکی سے کہتی دھپ دھپ کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ سب دم بخود سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ بہت دنوں سے ماما اور حوریہ رمشا کی بدمزاجی کو نوٹ کر رہی تھی۔ اس کا اکھڑا اکھڑا سا انداز، روکھا روکھا سا لہجہ، نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ ان کی ہر سیدھی بات بھی اسے الٹی نظر آتی۔ وہ کچھ کہتی تھی اور رمشا سمجھتی کچھ تھی، اور اب تو وہ اناس پر بھی بات بات پر طنزیہ جملے پھینک دیتی تھی۔ گھر میں خالہ اور مینا کے علاوہ ان تینوں سے تو اس نے خواہ مخواہ کا بیر باندھ لیا تھا۔ خصوصاً ماما سے تو انتہا درجے کی بدتمیزی بھی کرتی تھی۔ وہ 10 دن کی نئی نویلی بیہادہ کی عبد سے بھلا کیا شکایت کرتی؟ ویسے بھی ابھی تک وہ اس کے مزاج کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے وہ چاہتی کیا تھی، اس کی خواہش کیا تھی؟ کیا وہ عبد پر صرف اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتی تھی؟ وہ ان سب سے عبد کو دور کرنا چاہتی تھی؟ صبح صبح اس بد مزاجی کے بعد عبد کا موڈ بگڑ گیا، مگر وہ کب تک اس سے ناراض رہ سکتا تھا؟ کچھ اناس لالا کے سمجھانے بجھانے اور کچھ اپنے دل کے مجبور کرنے پر وہ رات کو اس کے سامنے اس کی بدتمیزی کو بھلا کر ہی آیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، اس وقت وہ روٹھی روٹھی سی بیڈ پر بیٹھی تھی،
اسے دیکھتے کے ساتھ ہی چادر تان کر سوتی بن گئی، یعنی محترمہ ناراضی ظاہر کر رہی تھی۔ عبد کو ہنسی آئی، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولا، رشی۔ اس نے چہرے سے چادر ہٹائی، میرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ابھی، ورنہ بہت بری طرح سے پیش آؤں گی۔ رمشا نے ناگواری کا برملا اظہار کیا، تم اچھی طرح سے کب پیش آتی ہو؟ عبد نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تم سے ناراض ہوں۔ وہ پاس رکھا تکیہ منہ پر رکھنا چاہتی تھی، مگر عبد نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ غلطی صرف اور صرف تمہاری تھی، ذرا اپنے صبح والے لہجے پر غور کرنا۔ عبد نے نرمی سے جتانا چاہا، تم نے مجھے سب کے سامنے کیوں ڈانٹا تھا؟ وہ ناراضگی کے دفتر سیاہ کیے بیٹھی تھی۔ وہ اس الزام پر اچھل پڑا، کیا ڈانٹا تھا؟ اب مکرنا مت۔ رمشا نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی، چھوڑو اس بات کو، آؤ صلح کر لیتے ہیں۔ عبد انا کو بیچ میں لا کر بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ لالا کی نصیحتوں کا بھی اثر تھا، اور وہ خود اپنے دل کے ہاتھوں مجبور بھی تھا، جو رشی سے ناراضگی کے ان چند گھنٹوں میں ہی بری طرح سے گھبرا اٹھا تھا۔ مجھے تم سے صلح نہیں کرنی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ رشی جانو، ماش کی دال مت بنو۔ عبد نے اسے کدکدانا چاہا، پلیز عبد۔ اس کی پیش قدمی پر چڑی تھی، میں بالکل نہیں مانوں گی، پیچھے ہٹ کر بیٹھو۔ ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، جان باز سپاہی ہیں، جان اور دل کی بازی لگا رکھی ہے، بھلا اب پیچھے ہٹا جا سکتا ہے؟ اسے زج کے دے رہا تھا، جیسے وہ اسے زج کر کے رکھ دیتی تھی۔ ڈائلاگز تو کوئی تم سے سیکھ لے، کم بولتے ہیں مگر اچھا بولتے ہیں۔ اب تو اس کے دونوں گال زور سے کھینچتے، تبھی وہ چیخ اٹھی، جنگلی انسان، کچھ بھی کہہ دو، ہمیں منظور ہے۔ اب اس کے بال عبد کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ رشی کا جب ناک میں دم ہو گیا تو اس نے ناراضگی کو تب ختم کرنا ہی مناسب سمجھا، تبھی وہ مزاحمت ترک کر کے قدرے اس کے قریب کھسک آئی۔ عبد، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ بولو میری جان۔ وہ گویا نثار ہو گیا، میں یہاں نہیں رہوں گی، تمہارے ساتھ رہوں گی، اس نے بلا کر کہہ ہی دیا۔ اوکے جناب، کوئی اور حکم؟ جیسے میں بھی تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ اپنی شدتوں کا اعتراف بغیر جھجکے کر رہا تھا۔ رمشا گویا پوری جان سے مسرور ہو گئی۔ ابھی تم کبھی بھی بدلنا مت، ہمیشہ مجھے اسی طرح سے چاہتے رہنا، اگر تم ذرا بھی بدل گئے تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اسے دھمکا نہیں رہی تھی بلکہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ اسی طرح سے شدت پسند تھی، محبتوں میں بھی اور نفرتوں میں بھی۔ عبد کی چھٹی ختم ہو چکی تھی، سو وہ واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے اسے بھرپور تسلی دے کر گیا تھا، میں گھر کا بندوبست کر لوں پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ عبد کی تسلی نے اسے مطمئن کر دیا۔ اس دوران وہ اپنی ممی سے بھی ملائی۔ وہ بیٹی کو مسرور اور شاد دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گئی۔ روایتی ماؤں کی طرح انہوں نے بھی اس کے گھریلو حالات کے بارے میں کریت کریت کر پوچھا تھا۔ گھر والے ٹھیک ہے؟ تمہارے ساتھ عبد کا رویہ کیسا ہے؟ خیال رکھتا ہے تمہارا؟ اسی طرح کے چھوٹے موٹے سوالات کے بدلے میں وہ انہیں مطمئن کرتی رہی۔ شکر ہے تم کچھ تو نارمل ہوئی۔ ان کے دل سے سارے وسوسے دور ہو گئے۔ کہاں ممی، دل نے جو بے عزتی کا داغ سجا رکھا ہے وہ اسی وقت دھل پائے گا جب میں بھی ویسا ہی ایک داغ لگاؤں۔ وہ پیر جھلاتے مزے سے بولی تھی۔ ممی نے شاید سنا نہیں تھا، ورنہ ان کا دل ضرور دھک سے رہ جاتا۔ چند ماہ بعد وہ عبد کے ساتھ واپس اسلام آباد چلی آئی۔ تب اس نے ترب کا پہلا پتا جھاڑ پھونک کر ایک پرانے بوسیدہ لفافے میں نکالا۔ ان دنوں عبد وہ ہنی مون سے واپس آئے تھے۔ عبد کا موڈ بھی خوشگوار تھا، اور اس کا خوشگوار ترین عبد کا خیال تھا انہیں کچھ دنوں کے لیے گھر والوں سے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ سو وہ عبد کی بات مان گئی۔ وہ گھر آئے تو ہمیشہ کی طرح ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ یہاں آ کر عبد کے پوچھنے پر رشی کو خیال آیا تھا کہ وہ ان سب کے لیے دبئی سے لائے گفٹ اسلام آباد ہی بھول گئی ہے۔ ابھی انہیں آئے ہوئے صرف 2 گھنٹے ہوئے تھے جب عبد کو بینک کا کوئی کام یاد آ گیا۔ عبد کے چلے جانے کا یقین کر کے رمشا قدرے مطمئن ہو گئی۔ گھر کی دونوں بزرگ خواتین کے دفتر ہوتے ہی وہ حوریہ کے کمرے میں چلے آئی۔ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آؤ رشی، بیٹھو۔ اس نے بیڈ پر ہی اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ سوری، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی ہوں، اس نے ازلی روکھے انداز میں چبا چبا کر کہا۔ تو پھر؟ حوریہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپنے مجازی خدا تک ہمارا ایک میسج پہنچا دیجیے گا۔ کیسا میسج؟ حوریہ قطعاً سمجھ نہ پائی۔ رشی کے انداز و بیان سب بدلے ہوئے تھے۔ اول تو یہ کہ ہمارے حصے کی جو زمین ہڑپ کر کے انہوں نے اپنا کلینک سیٹ کر رکھا ہے اس میں سے ہمارا حصہ دے۔ دوسری بات یہ کہ اس گھر کو چاہے بیچ دے یا چاہے تو عبد کا جو حق بنتا ہے وہ اسے لوٹا دے۔ تیسری یہ بات کہ اس معاملے کی ہوا عبد کو نہیں لگنی چاہیے، ورنہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کچھ کروں گی جو آپ کے گمان میں نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں عجیب سی فنکار تھی۔ حوریہ بالکل سفید پڑ گئی۔ اسی پل دروازہ کھلا تھا اور مسز عدیلہ جرار اندر داخل ہوئی۔ پہلے تم مجھے بتاؤ، تم کون ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ کیوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہو؟ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ ان کی آواز سے، ان کے تاثرات سے رمشا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس کی تمام باتیں سن چکی ہے، مگر اسے کون سی پرواہ تھی؟ وہ ان کے سامنے بے خوفی سے کھڑی ہوئی۔ اب آپ کا دل ہے نا؟ میں نے آپ کا دل چرا لیا ہے۔ تم چاہتی کیا ہو؟ بیگم عدیلہ گویا لرز کر رہ گئی۔
میں آپ کے اور اناس کے دل کو بہت کاری ضرب لگانا چاہتی تھی۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اناس کے دل کو کوئی گہری چوٹ لگاؤں تاکہ عمر بھر وہ اس درد کو محسوس کر کے بلبلاتا رہے۔ پھر مجھے خبر ہوئی کہ اناس کا دل تو عبد ہے، سو میں نے اسے ہی سیڑھی بنا لیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے عبد سے محبت ہو جائے گی۔ یہاں میرا منصوبہ کچھ ناکام ہونے لگا تھا، مگر اناس سے انتقام اور نفرت نے مجھے ہر شے سے بے نیاز کر دیا۔ مجھے اناس کے غرور کو توڑنا تھا، اس کا سر جھکانا تھا، اور جس مرتبے پر اس سے ناز ہے وہ مرتبہ اور مقام اپنے پیروں میں رون دینا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا انتقام تو عبد کی صورت میں پورا ہو ہی جائے گا جب میں اسے ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں سے چھین کر لے جاؤں گی، اور میں ایسا کر کے رہوں گی۔ اس کے لفظ لفظ سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی بیگم عدیلہ کے وجود میں گویا حرکت ہوئی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں چلتی ہوئی اس کی سطح آئی اور پھر انہوں نے اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ دے مارے۔ عین اسی لمحے عبد نے کمرے میں قدم رکھا۔ ماما ہی آپ کیا کر رہی ہے؟ عبد یہ منظر دیکھ کر گویا جم کر رہ گیا۔ ابھی یہ لڑکی دھوکے باز ہے، اس نے تمہیں فریب دیا، یہ تمہیں ہم سے چھین کر لے جائے گی، یہ اناس سے بدلا۔ وہ ذہنی انداز میں چیخ رہی تھی جبکہ رمشا مسلسل روئے جائے تھی۔ اسے ایک پل کے لیے خوف محسوس ہوا تھا کہ عبد ماں کے آنسوں سے متاثر ہو کر ساری کہانی جان نہ لے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ رمشا اکرام ایک ذہین آفیسر کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے سکتے اس کے کندھے سے آ لگی۔ وہ عبد کو ماں کی طرف متوجہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ پلیز عبد، مجھے یہاں سے لے چلو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر رہی ہوں، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ ہاں عبد، اسے واقعی یہاں سے لے جاؤ، اگر یہ ادھر سے نہ گئی تو ہمارا دم ضرور نکال کر رہے گی۔ حوریہ نے سلگتے لہجے میں التجا کی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کچھ پل پہلے یہاں کون سے ڈرامے کا سین چل رہا تھا؟ جو حوریہ کی طرف دیکھتے ہوئے زہرخون لہجے میں بولا۔ تم اپنی بیوی سے ہی تفصیل پوچھ لو، ہماری سچائی تمہیں جھوٹ لگے گی اور اس کے جھوٹ پر تمہیں یقین آ جائے گا۔ حوریہ تلخی سے کہتی ہوئی ماما کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عبد، اس سے کہو ہمارے گھر سے چلی جائے، یہ تمہارے قابل نہیں ہو سکتی۔ ماما گویا تھک کر بولی۔ عبد آؤ چلے، ہم اپنے گھر چلے۔ اس کا بازو تھام کر التجائی انداز بولی تھی، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکل گئے۔ بیگم عدیلہ جرار بس پتھرائی نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ اپنی چھوٹی سی جنت میں بے حد مگن تھی۔ عبد کی ہمراہی میں اسے کچھ پچھتاوا چھو کر بھی نہیں گزرتا تھا، اور بات تو یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح بدلہ لے کر مطمئن ہو چکی تھی، اکثر بھلا چکی تھی کہ وہ عبد تک کس مقصد کے حصول کے لیے آئی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ عبد سے اسے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر محبت ہو گئی تھی۔ آفس جاتا تو پہلے کی طرح کئی مرتبہ فون کرتی، میسیجز میں اس کا حال احوال پوچھتی رہتی۔ اسے اپنی ماں کا گھر تو بھول ہی چکا تھا، پاپا کے گھر، آسائش و آرام سب بھلا چکی تھی۔ وہ اس چھوٹے سرکاری کوارٹر میں بہت خوش تھی۔ عبد کے اپنے گھر والوں سے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ دل ہی دل میں رمشا اس وجہ سے خاصی مطمئن تھی۔ وہ عبد کو اب چھٹیوں میں بھی گھر نہیں جانے دیتی تھی۔ جب بھی وہ جانے کا ارادہ کرتا، رمشا کو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا، کبھی شدید گھبراہٹ اور کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جاتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے عبد کے گھر والوں کی نفرت بھی خود بخود کم ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اناس اور عبد کو ایک ساتھ بیٹھا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے بہت مسرت محسوس ہوتی تھی جب وہ اناس کی فون کال کے جواب میں یہ میسج کر دیتی: رانگ نمبر، عبد یہاں نہیں رہتا، آئندہ اس نمبر پر کال مت کرے۔ اس نے عبد کی غیر موجودگی میں اناس کو کئی مرتبہ دروازے سے واپس لوٹا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اناس اور عبد کبھی اکٹھے بیٹھ سکے۔ اپنے تئیں وہ اناس کے لیے یہی سزا منتخب کر چکی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ کبھی کبھی جیتی بازی بھی ہار سے دوچار ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک عام سا چھٹی کا دن تھا۔ آج عبد نے صوب کی فیملی کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد ملازمہ کے ساتھ کچن سمیٹ کر اپنی ممی کے گھر آ گئی تھی۔ ممی کے گھر میں بھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ اس کے بھائی اور بھابھی کراچی سے آئے ہوئے تھے، سو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ کچھ دیر بعد جازم بھی چلا آیا۔ بہت عرصے بعد رمشا کی اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ عبد جرار صاحب کا کیا حال احوال ہے؟ تم یوں پوز کر رہے ہو گویا تمہاری عبد سے ملاقات نہیں ہوتی۔ رمشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ کبھی کبھی جب میں ٹکراؤ تو ہو ہی جاتا ہے، تاہم آج کل ہمارا کوئی میچ نہیں ہو رہا ہے۔ جب سے اس کی شادی تم سے ہوئی ہے بس تمہارا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ مجھے تو عبد کے علاوہ کسی اور کے خلاف ہاکی کھیلنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ جازم نے سچائی سے کہا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے حریف جو ہو۔ وہ ہنس رہی تھی۔ سو تو ہے، بہرحال تمہاری غداری سے میں خاصا جلا بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ جب سے عبد تمہیں مل گیا تم ہمیں تو بھول ہی گئی۔ جازم شکووں کی پٹاری کھول بیٹھا۔ اب میں تمہارا اچار ڈالوں؟ عبد کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھا کرنے اور پل پل کی رپورٹ لینے کے لیے تمہاری خدمات لیتی تھی، اب جب کہ میرا کام ہو چکا ہے تو، اور تم مطلب پرستوں کی طرح اپنا آپ دکھا چکی ہو۔ جازم منہ بنا کر کہا۔ رمشا ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ اچھا خاصا ڈاکٹر اناس سے بدلہ لیتے لیتے اس کے بھائی پر عاشق ہو گئی اور میں بیچارہ مفت میں مارا گیا۔ جازم کا تعصب کسی طور کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر اناس کے لیے تو اب بھی میرے اندر زہر بھرا ہے، انہیں تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور ان کے مارے گئے وہ 2 تھپڑ تو مجھے تمام عمر نہیں بھول سکتے۔ چلو اب جانے بھی دو، خونخوار بلا۔
کبھی کسی کو معاف بھی کر دیا کرو، ہر کسی سے بدلہ لینے پر تل جاتی ہو۔ جازم کا انداز نازیانہ تھا۔ ڈاکٹر اناس کو تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی، ان کی وجہ سے میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا، بلکہ مجھے ڈاکٹر لفظ سے ہی نفرت ہو گئی اور تنفر سے بولی، عبد کی خاطر ہی معاف کر دو، کہتے محبت کا ظرف بہت وسیع ہوتا ہے، میں نہیں کر سکتی، انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا اور دیکھو مجھے پہچان تک نہیں پائے، ظاہر ہے اتنے بے شمار اسٹوڈنٹس میں سے بھلا وہ کس کس کا چہرہ یاد رکھتے، مگر دیکھو میں ڈاکٹر اناس کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ عبد کو تو دیکھ کر تو یوں لگتا تھا گویا کچھ سال پیچھے کی طرف سفر کرو تو ڈاکٹر اناس مجسم کھڑے نظر آئے۔ وہ بغیر رکے مسلسل بول رہی تھی، اس بات سے بنیاز کے ایک تیسرا وجود بھی ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ فرض کرو رشی، اگر کسی دن عبد کو پتہ چل جائے کہ تم اس کے قریب اس لیے آئی تھی کہ تاکہ بدلے کے طور پر عبد کو اس کے بھائی اور فیملی سے دور کر دو، یا پھر وہ جان جائے کہ تم اسے فون پر اسی لیے ستاتی رہتی تھی تاکہ ایک دن خود بخود وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، وہ تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، یہاں تک کہ ایک دن آ کر اگر تم کہو کہ عبد اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو اور وہ تمہارے کہنے پر انہیں چھوڑ بھی دے۔ فرض کرو رشی، اگر تمہاری محبت کا دائرہ کسی دن عبد توڑ دے، وہ اس احساس سے نکل جائے جو تم اس کے گرد کھینچ رکھا ہے، وہ تمہاری فطرت کو سمجھ جائے کہ تم بلا کی کینہ پرور ہو، منتقم مزاج ہو، تو پھر سوچو تو صحیح تمہارا انجام کیا ہوگا، وہ تم سے نفرت کرنے لگے گا۔ جازم کے لفظوں کے کوڑوں نے رمشا کو دہلا دیا، مگر وہ اپنی فطرت کے عین مطابق بھڑک اٹھی۔ میں کیوں ایسا فرض کروں؟ تمہارے منہ میں کیڑے پڑے۔ عبد کیوں مجھ سے نفرت کرے گا؟ اگر اس نے ایسا کیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یہ شدت پسندی تمہیں نقصان پہنچا دے گی رشی، جازم اسے سمجھانا چاہتا تھا، مگر وہ غصے سے بھناتی ہوئی اٹھ کر باہر نکل آئی اور گویا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں برآمد ہونے لگی۔ اس نے بیرون گیٹ سے عبد جرار کو باہر نکلتے دیکھ لیا تھا، اس کے قدموں کی دھمک اسے اپنے دل میں سنائی دے رہی تھی اور وہ سچ مچ اس سے بددل ہو گیا۔ جو کچھ وہ سن چکا تھا اس کی غیرت کے لیے تعزیانے سے کم نہیں تھا۔ میں ایک عورت کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا، بس اسی سوچ نے اس کے ذہن کو منتشر کر دیا۔ رشی نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے استعمال کیا، مجھے میرے باپ جیسے شفیق بھائی سے بدظن کر دیا، مجھے میری ماں کا نافرمان بنا دیا، مجھے میرے اپنوں سے جدا کر دیا۔ ایک عورت کی جھوٹی محبت نے فلائٹ لیفٹیننٹ جنرل عبد جرار کو لوٹ لیا۔ اس کی شریانیں گویا پھٹ رہی تھی۔ اسے ماما کے ان تھپڑوں کا راز اب پتہ چلا اور بے اختیار اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ ماما رمشا کو اس وقت تھپڑ نہ مارتی بلکہ اس کا گلا ہی دبا دیتی تاکہ اسے اتنی بڑی دھوکہ دہی اور غلط بیانی پر کچھ تو سزا ملتی۔ وہ حیران تھا کہ کوئی لڑکی اس قدر منتقم مزاج اور کینہ پرور بھی ہو سکتی ہے جو اپنے استاد کی ایک غلطی کو نظر انداز یا معاف نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں تھی۔ 7 سال پہلے جب اناس جرار MBBS کر کے ابھی فارغ ہوئے تھے، ان کے ایک دوست کے والد نے اپنے ذاتی کالج میں انہیں پڑھانے کی پیشکش کی، سو وہ وہاں پڑھانے لگے۔ انہی دنوں کی بات تھی جب ایک لڑکی اسلام آباد سے آئی تھی، بلا کی نخریلی، نازک اندام، مغرور اور اپنی میں کو بلند رکھنے والی۔ وہ FSC کے میڈیکل کالج میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی اور ڈاکٹر سے اسے کچھ خاص قسم کی عقیدت تھی، لہٰذا وہ اناس جرار کو بہت پسند کرتی تھی۔ تاہم یہ پسندیدگی صرف ایک استاد اور پھر ڈاکٹر ہونے کے حوالے سے تھی۔ اس کے تمام ہم جماعت اس بات سے واقف بھی تھے۔ اس کی کچھ ہم جماعت لڑکیاں اس کی خوبصورتی اور ذہانت سے حسد میں مبتلا ہو گئی تھی۔ انہی کے گھناؤنے منصوبے نے رمشا کو سب کی نظر سے گرا دیا۔ انہوں نے رمشا کی طرف سے ایک عامیانہ محبت نامہ لکھا اور چند تصویروں کے ساتھ اناس جرار کو دے دیا۔ وہ محبت نامے اور اس کی تصویروں کو دیکھ کر سخت مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے پورے کالج کے سامنے رمشا کی نہ صرف بے عزتی کی بلکہ اسے 2 تھپڑ بھی نوازے۔ رمشا کے نزدیک یہ جرم ہلکا نہیں تھا، وہ اپنی توہین اور ذلت پر پاگل ہو رہی تھی۔ پھر وہ کالج چھوڑ کر بھی چلی گئی۔ اناس بھی اپنے ہاؤس جاب میں مصروف ہو کر اس واقعے کو بھول بھال گئے۔ پھر وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ اس قصے پر سالوں کی گرد پڑ چکی تھی۔ اناس نے واقعہ اسے بھی بتایا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے عرصے بعد وہ لالا سے ان 2 تھپڑوں کا اس طرح بدلہ لے گی، ایک مکمل اور جامع منصوبہ بنا کر، ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ عبد جرار کو اناس جرار سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینے کا منصوبہ۔ وہ بے حد مشتعل ہو کر سوچ رہا تھا ان لمحوں، ان یادوں اور باتوں کو جنہیں وہ کبھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چل رہی تھی، رمشا کا اس تک پہنچنا، فون کالز کے سلسلے اور محبت بھرے نامے، اس کے پیار میں خود کو مٹا ڈالنے کی باتیں اور وہ پاگل پن کی حدود کو چھوتی محبت جس پر وہ دل سے ایمان لے آیا تھا۔ تو کیا وہ ایک فریب کو محبت سمجھ بیٹھا تھا؟ وہ آنکھوں کے سامنے آئی آنسوؤں کی چادر کو ہٹانے کی کوشش میں سامنے سے آتی سفید کار کو دیکھ نہیں پایا، بس ایک دھماکے کی آواز سنائی دی تھی اور پھر پورے حال پر گویا سکوت طاری ہو گیا۔ پورے 8 گھنٹے ہو چکے تھے، وہ مسلسل ایک ہی پوزیشن میں ہاسپٹل کے ٹھنڈے کوریڈور میں ہر شے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر صرف ایک ہی ورد تھا،
دل کی ایک ایک دھڑکن اور ہر سانس عبد کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ یا اللہ اسے زندگی دینا میرے مالک، میں اس کی جدائی کبھی سہ نہیں پاؤں گی مالک، مجھے میرے گناہ پر ایسی سزا مت دینا جس کا بوجھ میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے۔ یا اللہ ہم تیرے حقیر بندے عقل اور شعور کو خود سے دور رکھے اپنی من مانیاں کرتے ہیں۔ ہم نہ کسی کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے اور نہ ہی ایسا ظرف لا سکتے ہیں، مگر اے اللہ، اے میرے اللہ، تجھے تیری رحمی کا واسطہ، مجھے عبد کی زندگی کی بھیک چاہیے، مجھے خالی مت لوٹانا۔ اے میرے اللہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، میرے خالی ہاتھ کو دیکھ لے، مجھے گنہگار کی فریاد کو سن لے۔ اس نے آنسوؤں کے گویا دریا بہا دیے۔ برسوں کا بغض تھا، کینہ تھا، غصہ تھا، نہ جانے کیا کچھ تھا ان آنسوؤں میں جو بہتا چلا گیا، دھلتا چلا گیا، اور جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اپنی غلطیوں پر ندامت کا ایک ایک اشک بہا کر وہ مطمئن ہو گئی، اور یہ اطمینان اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہو گیا تھا۔ عبد جرار کی بند آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگی، اسے ہوش آ گیا تھا، اور یہ خوشخبری سنانے والے اناس لالا تھے۔ اس کے قریب بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ رشی، لالا، ان کی آواز سن کر ندامت کی دلدل میں پھر سے گر پڑی۔ لالا، مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے عبد کی حالت ہو گئی، میں بہت بری ہوں، بہت ظالم ہوں، بہت خود غرض ہوں، مجھے معاف کر دے لالا۔ ان کے کندھے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رشی، کڑیاں بس کرو، خود کو سنبھالو، دیکھو عبد کو ہوش آ گیا ہے، اس کے سامنے رو گی تو اسے تکلیف ہوگی۔ اس کا سر تھپک کر مسلسل تسلیاں دے رہے تھے، اور جب وہ تھوڑا سنبھلی تو پھر انہوں نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ معافی تمہیں نہیں بلکہ مجھے مانگنی چاہیے، غلطی کسی اور کی نہیں، سراسر میری تھی۔ میں نے جانچ پڑتال کیوں نہ کی، میں نے وضاحت کیوں نہ طلب کی، مجھے چاہیے تھا کہ معلم ہونے کے ناطے تم سے باز پرس کرنے سے پہلے بات کی تہہ میں اترتا۔ تمہیں بے عزت کرنا، تم پر ہاتھ اٹھانا، یہ سب میرا جرم ہے۔ رشی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا کہ ایک بچی میرے فعل سے دل برداشتہ ہو کر مسیحائی جیسے پروفیشن سے نفرت کرنے لگی۔ تم نے اپنا خواب ادھورا چھوڑ دیا، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ وہ لب کچلتے ہوئے شاید ضبط کی کڑی منازل سے گزر رہے تھے۔ رمشا کے دل میں چھپا ایک اور کانٹا بھی نکل گیا۔ لالا کی وضاحت نے اس کے دل کو پرسکون کر دیا۔ اگر میرا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہو جاتا تو پھر مجھے عبد جرار کبھی نہ ملتا۔ اللہ نے میرے ایک خواب کو ادھورا کر کے میری زندگی کی ہر خوشی کو مکمل کر دیا۔ میں اپنی نادانی میں سمجھ ہی نہیں پائی، اگر آپ کی وجہ سے میرا دل اس حد تک شکستہ نہ ہوتا تو پھر میں بھلا عبد جرار تک کیسے پہنچتی۔ آپ سے انتقام لینے کے جنون نے مجھے عبد کے بے حد قریب کر دیا۔ میں تو آپ کی احسان مند ہوں، مجھے آپ کے دوست سے سچے موتی جیسے دل والا عبد جرار مل گیا، جس کی سوچوں پر، خیالوں پر، خوابوں پر، سب پر صرف میرا ہی قبضہ ہے۔ وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ تبھی اس نے اپنے ارد گرد ایک ہجوم کو دیکھا۔ وہ ہجوم اس کے اپنوں کا تھا، اس کی ممی، پاپا، بھابھیاں، علی، مونا، خالہ، مینا، ماما اور حوریہ بھابھی، وہ سب عبد کے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ سے مرجھائے ہوئے تھے۔ وہ اس سارے ہجوم کو نظر انداز کر کے عبد کی ماں کی طرف بڑھ آئی۔ اس کے آنسو، اس کی جھکی جھکی پلکیں اور زرد چہرے کی طرف دیکھ کر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ بہت محبت کے ساتھ اسے بازو میں سمیٹ لیا۔ میں تم سے ہمیشہ پیار کرنا چاہتی تھی رشی، کیونکہ تم میرے عبد کی محبت ہو۔ اسی پر ڈاکٹر نے عبد کے روم میں شفٹ کر دینے کی خوشخبری سنائی۔ آپ لوگ باری باری ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے ہدایت دی۔ سب نے اسے سب سے پہلے گھسیٹ کر کمرے میں دھکیل دیا۔ وہ اس قدر شرمندہ تھی کہ عبد سے نظر بھی ملانے کا حوصلہ نہیں تھا، مگر یہ ہمت، یہ حوصلہ تو خود میں لانا ہی تھا۔ خاموشی سے اسے دیکھے گئی، وہ بولتی بھی کیا، اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ رہی تھی۔ رشی، بس کرو۔ وہ بہت دیر اسے خاموشی سے تکنے کے بعد دھیرے سے بولا، مگر اس کے رونے کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ عبد نے بے بسی سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ رشی، میں اٹھ کر تم تک نہیں آ سکتا، پلیز خاموش ہو جاؤ، کیوں میرے صبر کا امتحان لیتی ہو، مجھے معاف کر دو عبد۔ رمشا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیروں پر رکھ دیے۔ اس کے شفاف موتیوں جیسے گرم آنسو عبد کے پیروں پر گر رہے تھے۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے جو کچھ کیا، میں اس پر، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب عبد نے بے اختیار اسے ٹوک دیا۔ میں تم سے کوئی وضاحت نہیں طلب کر رہا، بھول جاؤ، میں بھی بھول گیا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ تمہارے دل سے نفرت کا خاتمہ ہو گیا۔ رمشا اس کے قریب چلی آئی۔ تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ نہیں، وہ سچائی سے بولا۔ تم مجھ سے بدگمان بھی نہیں؟ نہ جانے وہ کیسے یقین دہانی چاہتی تھی۔ ہرگز نہیں۔ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گے؟ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر گویا وعدہ لے رہی تھی۔ ہاں۔ عبد کو ہنسی آ رہی تھی۔ کبھی بدلو گے تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ عبد کھل کر مسکرا دیا۔ اب میں بھی ایک دو وعدے لے لوں؟ وہ گویا اجازت طلب کر رہا تھا۔ ہاں۔ وہ اسے مسکراتے دیکھ کر رشی کا دل ایک دم ہلکا ہو گیا۔ تم کسی سے بدلہ تو نہیں لوگی؟ نہیں۔
غصہ تو نہیں کرو گی؟ وہ مسکان دبا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاؤ گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل۔ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے رشی کہ کہیں آپ کے انتقام کی لپیٹ میں کسی کا نازک دل تو نہیں آ گیا۔ دل تو اللہ کا گھر ہوتا ہے رشی، اور اللہ کا گھر ڈھانے والے اللہ کے مجرم۔ اس کی گلابی ہتھیلی کو بے ساختہ چوم کر کہہ رہا تھا، جبکہ رمشا کا سر بے اختیار اس بات میں ہل گیا کہ معاف کرنا افضل ترین عمل ہے، اور وہ اس عمل کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لینے کا عہد کر چکی تھی۔ عبد کی آنکھوں کی روشنیاں رمشا کی آنکھوں میں اتر رہی تھی، اور ان دونوں نے ان روشنیوں کے ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ یہاں ہماری ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔